सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ एक नादिर शख्सियत है, नादिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना उनमें कोई घमंड है, ना उनमें कोई इल्मी फूंफा है। इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि और अपनी एक डिबेट भेजी, वो डिबेट मैंने देखी और मुझे काफ़ी मज़ा आया। इनकी बातें जो हैं वो मुझे कुछ अलग लगीं, वही कि कुरान मजीद में एस्ट्रोफिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी इन सब की बातें इनका दावा है कि इनको मिली हैं वहाँ से। तो इनको मैंने दावत दी कि आप आइए, अपनी तहक़ीक़ हमसे शेयर कीजिए, हमें बताइए आपकी तारीफ़ क्या है, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे, मशागिल क्या हैं और कुरान तक का सफ़र आपका कैसा है। उसके बाद हम उनकी कुछ स्लाइड्स का जायज़ा लेंगे जिसमें हम सोलर सिस्टम की क्रिएशन जो है या सोलर सिस्टम का जो ज़िक्र है कुरान मजीद में, जो इनके ख़्याल से जदीद साइंस के बिल्कुल मुताबिक है, उसका जायज़ा लेंगे। ये कोई मुनाज़रा नहीं है, बहस नहीं है, डिबेट नहीं है, ये सिर्फ़ एक शख़्स की ऑनेस्ट कोशिश को समझने की मेरी छोटी-सी कोशिश है। जनाब सलमान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है, वेरी गुड वर्ड्स दैट यू यूज्ड। और सर मैं आपका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और हम सब इस दुनिया में कोशिश ही कर रहे हैं, हर कोई हाँ फाइंड आउट जी, कर रहा है ट्रुथ क्या है, हकीकत क्या है। बिल्कुल। हर किसी को यही एक इंसान होते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर ट्रुथ की तरफ जाएं। तो मेरा ये जो सफ़र है, कुरान की स्टडीज़ जो है वो मेरी रिसर्च है, कुरान की साइंटिफिक रिसर्च है। और ये रिसर्च मैंने इसलिए की क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ। मुझे स्टडी करने का बहुत शौक है, बिग बैंग हो गया, ब्लैक होल्स हो गए, सुपरनोवा और स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इनकी एजेस हो गए, इनके फ्यूचर हो गए, इनकी डेथ हो गई, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेके क्वांटम मैकेनिक्स, यानी मैं काफ़ी इसमें इन रहा हूँ। इवन नासा के लिए भी मैंने जो है लूनर लू चैलेंज के अंदर अपना प्रेजेंट किया था पेपर। तो मेरे शौक बहुत सारे हैं जो साइंस से रिलेटेड थे। तो मैंने कोशिश की अपने दीन को और बेहतर तरीके से समझूं, क्योंकि अभी तक तो नाम नेहाद मुसलमान था कि जुमे की नमाज पढ़ ली, अम्मा ने कहा नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ ली, थोड़ा कुरान का मुताल्ला देख लिया, थोड़ा कुरान देख लिया, 2-3 वर्सेस देख ली, लेकिन एक प्रॉपर मुताल्ला नहीं था। लेकिन इस दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने कुरान का पूरा मुताल्ला किया और कुछ 1000 वर्सेस हैं कुरान की जिनको मैंने साइंटिफिकली उनको परखा, उनकी ट्रांसलेशंस में जो एरर्स हैं करंट ट्रांसलेशंस में उनको परखा, उनको देखा, उनको जांचा। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि काफ़ी कुछ गलतियां और मिस्टेक्स ऑलरेडी जो ट्रांसलेशंस हैं उसमें मौजूद हैं और उसको बेहतर तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता था इस दौर के अंदर, ख़ास तौर पे जबकि हमारे पास इंटरनेट है जिसमें चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता काश कि जिसमें लोग डिबेट करते, बातचीत करते और कुछ बेहतर ट्रुथ की तरफ जाते हर चीज़ में, जो कि अभी तक शायद हो नहीं सका। तो उसमें मैं ये समझता हूँ थोड़ा मुसलमानों का ये है कि एक फुकदान है साइंस के ऊपर, मुसलमान इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते शायद, ये वजूहत हैं शायद उसकी। और दूसरी वजूहत शायद ये है कि हम बहुत फ़िरकों में बटे हुए हैं, बहुत सारे मसाइल में अपने वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स आवर डे, वी आर नॉट हुँ, ट्राइंग टू रिसर्च एंड गो वेयर गॉड वांट्स अस टू गो। तो मैं आपसे कुछ यकीनन कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा। अरुण रा के साथ भी मेरी डिबेट हुई थी और उसके अंदर भी मैंने ये प्रेजेंट किए थे दलाइल मेरे, और ये दलाइल मेरा दावा है और ये बहुत बड़ा दावा है मेरा, जो कि आप भी मानेंगे कि मैं आपको कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, आई विल प्रूव टू यू that Quran is speaking about solar system, age of the earth, age of the planets, age of the universe and future of the earth, all in a beautiful way. तो वो मैं आपको जो है जब प्रेजेंट शुरू करेंगे हम, तो मैं आपको उसको शो करूंगा। बाकी जहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन के ताल्लुक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे 25 साल हो गए आईटी फील्ड के अंदर और अपने आप को कामयाब समझता हूँ माशाल्लाह। और मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी यूथ है आजकल, जो हमारे यंग बच्चे हैं, उनको ऐसा पैगाम पहुंचे कि वो साइंस से भी मुनर्रिफ ना हो और मजहब से भी मुनर्रिफ ना हो, उस ठीक है, दोनों को लेके साथ चलें। बहुत अच्छी बात है। तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है या इंडिया से है? अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, लेकिन मैं कनाडा में कोई 8 साल से ये मुकीम हूँ। अच्छा, और अच्छा। मैं पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज मेरे पाकिस्तान में ही हैं जहाँ मेरे एम्प्लॉयज़ हैं।
لیکن میں کینیڈا میں ہوتا ہوں اور یہیں سے آپریٹ کرتا ہوں اپنے آفیسز کو. ٹھیک ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ قرآن کی اسٹڈی کی وجہ کیا تھی؟ مطلب ایک آپ عام مسلمان تھے، جمعہ پڑھ لیا، سب پڑھ لیا، کچھ آیتیں پڑھ لی جیسے آپ نے کہا، جیسے ہم سبھی تھے شروع میں ایسے، تو وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ قرآن کو پڑھیں؟ یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ وہ کون سا محرک تھا جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ سائنس جو ہے وہ قرآن مجید کو آج کے دور میں سمجھنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا فراز صاحب. دیکھیں، جب میں تراجم پڑھتا تھا یا جب میں لوگوں سے گفتگو کرتا تھا تو بہت ساری چیزیں میرے سر سے گزر جاتی تھی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا. جب کوئی مجھے کہتا تھا کہ 7 سماوات کچھ ایسے ہیونز ہیں جو کہ نظر بھی نہیں آتے، یا کوئی مجھے کہتا تھا کہ جو ذکر ملتے ہیں قرآن میں مختلف چیزوں کے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ جب تک کہ اس کا ادراک، اس کی پہچان نہیں ہوگی کہ وہ اصل میں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، تب تک ان کے معنی جو لوگ بنا رہے ہیں وہ سمجھ میں چونکہ نہیں آتے، تو وہ انسان دین سے منحرف بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے فلسفی، سائنس اور اسپرچویلٹی اور بہت ساری چیزیں اور بھی موجود ہیں کہ انسان کہتا ہے چلو اپنی جو انسان کی تگ و دو ہے وہ اس میں خرچ ہو جائے، کیونکہ مجھے تو جو ہے نعوذ باللہ مجھے تو کسی مولوی کی بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو کسی بندے کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بندہ پٹری سے ہی اتر جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ جو ہے قرآن کو خود سے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو یہ آپ نے سمجھا کب جائے. شروع کیا قرآن کی اسٹڈی؟ آپ نے کب شروع کی خود سے؟ جی، مطلب قرآن کی جو خود سے میں نے اسٹڈی شروع کی وہ ماشاءاللہ میں نے 2 ایئرز بیک، میں نے 6 مہینے تک اپنے کمرے میں بند ہو کر، یعنی اس طرح کہ مجھے کھانا دیا جاتا تھا دوپہر کا اور شام کا، اس کے علاوہ مجھے پتہ نہیں میں کسی سے بات بھی کرتا تھا. تو میں اتنا کون سا ایسا آپ کو جھٹکا لگا کہ آپ نے اپنے آپ کو 6 مہینے کے لیے بند کر لیا؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کہ جی سوری میں آپ یہ شکریہ، میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو ابھی ایک بڑے مشہور قرآنسٹ ہیں پاکستان میں، ان کے وہ نیوی میں ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا جس میں ان کی زندگی بچی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں شاید 6 ماہ کے لیے یا کتنے مہینے کے لیے ایسے ہی بالکل آپ کی طرح کمرے میں بند کیا، اور صرف انہوں نے قرآن پڑھا، نہ حدیث نہ تفسیر، صرف قرآن مجید. تو اگر کوئی ایسی پرسنل بات نہیں ہے تو آپ، میری گزارش ہوگی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ ایسا کوئی جھٹکا لگا کہ ایک جوان جہان آدمی دنیا چھوڑ کے کمرے میں بند ہو گیا. سر یہ بہت لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کسی کا کچھ ایپیسوڈ ہوتا ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہوتا ہے. میرے ساتھ ماشاءاللہ ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی ایپیسوڈ نہیں تھا الحمدللہ. لیکن میری اپنی ایگزسٹینشیل کرائسس تھی، میرے اندر ایک کویشچنز تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب میرے آس پاس چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کنفیوز تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں ڈفرینٹ مذاہب میں ایون دیکھ رہا تھا کہ کیا حقیقت ہے. مجھے یہ ضرور کنفیوژن کیا تھی؟ یقین تھا، مطلب کس کنفیوژن معاملے یہ کے؟ تھی جی جی سر، کنفیوژن یہ تھی فراز صاحب کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک خدا ہے، کوئی نہ کوئی خدا ہے جس نے بنایا ہے جہان کو، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ خدا کون سا خدا ہے. کیا وہ ہندوازم کا خدا ہے؟ کیا وہ تاؤازم کا خدا ہے؟ کیا وہ بدھزم کا خدا ہے؟ کیا وہ کرسچینٹی کا خدا ہے؟ تو اس شش و پنج میں، اس کنفیوژن میں اپنے 6 مہینے میں نے لگا کر، میں نے پہلے جب اسٹڈی سے پہلے، یعنی اس 6 مہینے جو میں نے ریسرچ کی قرآن کی، اس سے پہلے کمپیریٹیو اسٹڈیز بہت کرتا تھا. میں اچھا، بہت انسپائرڈ تھا تاؤ ٹیچنگ سے، تاؤازم سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا، لیکن مجھے جواب نہیں مل رہے تھے اس میں، کمپلیٹ جواب نہیں مل رہے تھے. تو میں چاہتا تھا کہ مجھے ہر اعتبار سے کمپلیٹ جواب ملے. تو جب میں قرآن، ہماری جو مقدس کتاب ہے، اس کی طرف آیا تو مجھے ان چیزوں کے بھی جواب ملے جن کو پڑھ کے میرے تو ہوش اڑ گئے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پہلے مجھے یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی تھی اور اب کیوں سمجھ آ رہی ہیں. تو یہ جو میرے اندر ٹرانزیشن تھا، یہ تھا سیلف اسٹڈی کی وجہ سے. میں نے تراجم کو یا لوگوں کے کہے ہوئے مطلبوں کو نہیں دیکھا، میں نے صرف یہ دیکھا کہ عربی میں میرا خدا مجھ سے کیا بات کر رہا ہے. اس عربی کا بیسک آپ نے سیکھی نالج، عربی پھر میں نے عربی سیکھی. عربی کی بیسک سے لے کے ایڈوانس تک، تو میں ایڈوانس تک نہیں گیا، انٹرمیڈیٹ تک میں نے عربی سیکھی. کافی ورڈز مجھے تقریباً کوئی 5-6 ہزار ورڈز قرآن کے جو ہے نا وہ پھر معلوم ہوئے. اور پھر میں نے اس کے بعد اور غور و فکر کیا تو میں نے ایررز بھی ایون نکالنا شروع کیے جب ٹرانسلیٹرز کے. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ
ہم کتنا فقدان ہے انٹلیکچوئل آنیسٹی کا ہمارے اندر. بینگ اے مسلم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ٹروتھ سیکر اگر بن جائیں, آپ بھی, میں بھی, تمام لوگ, تو ہم ضرور اس جگہ پہ روشناسی کے اس مقام پہ پہنچیں گے جس کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اچھا, تو پہلے آپ نے قرآن مجید کے تراجم پڑھے لیکن اس سے آپ کو جواب نہیں ملے, صحیح نہیں بات. مل رہا. پھر آپ نے عربی سیکھی, مطلب کمپیریٹیو اسٹڈی کی, پھر آپ نے عربی سیکھی, کم سے کم اتنی عربی آپ نے سیکھ لی کہ آپ قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے سمجھ سکیں. میں جی ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل اور ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 6-7 مہینے لگا کے قرآن مجید کو خود قرآن کی زبان سے سمجھنے کی کوشش کی. بالکل ایسا ہی ہے. سیلف ٹھیک ہے, فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس, فرسٹ اچھا, ہینڈ ایکسپیرینس. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کی میتھڈولوجی کیا تھی؟ مطلب آپ کو کوئی لفظ ملا, اس میں آپ کس طرح اس کو پہ ریسرچ کرتے تھے کہ اس کا معنی میں کس طرح نکالوں گا؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. فار ایگزامپل یوم کا ورڈ ہے ہمارے قرآن شریف میں, یوم کا لفظ جو ہے وہ اکثر لوگ اس کو ڈیز لیتے ہیں, انگلش میں ڈیز, دن, جبکہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ایونز میں بھی اس کا ترجمہ ملتا ہے, اس کا جو ترجمہ ہے وہ پیریڈز میں بھی ملتا ہے. پھر میں نے جب دیکھا رواسیہ جو ہے وہ صرف ماؤنٹینز نہیں ہیں, وہ پلیٹ ٹیکٹونکس بھی ہو سکتے ہیں, وہ کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے. جب یہ تجسس بندہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ جو تراجم ہیں اور وقت کے ساتھ ان کو سمجھنے کے شاید ہمارے ٹولز ویسے نہیں ہیں, کیونکہ میرا مقدمہ یہ تھا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی, اگر کوئی خدا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ نالجبل ہے, بالکل, ہر انسان سے زیادہ نالجبل ہے, اور اس کا جو پیغام ہے وہ ہیومینٹی کو اس تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. اس کو بہت ایکیڈیمک نالج حاصل کرنی پڑے گی, بہت فلسفیز پڑھنی پڑیں گی, بہت چیزیں کرنی پڑیں گی, جس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے گا کہ اس کو بہتر سمجھ میں آئے گا کہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے. تو میں چونکہ سائنس اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے دیکھا کہ جو پلینٹس کا ذکر ہے یا کوئی ارتھ کا ذکر ہے قرآن کے اندر, تو وہ ملتا ہے, اور نارملی لوگوں کو, عوام کو وہ چیز نہیں ملتی. عوام دوسری چکروں میں پڑی ہوئی ہے, دوسری باتوں میں جو ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, دراصل بات کچھ اور ہے. تو ٹھیک ہے, تو عربی کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ کی پھر سورس کیا تھی؟ مطلب آپ کون کون سی سورسز سے استفادہ کر کے جو ہے وہ اس کا معنی مقرر کرتے تھے؟ کیونکہ دیکھیے, آپ کا جو کام ہے وہ ریولوشنری تو ہو سکتا ہے, لیکن پھر آپ قرآن مسلمانوں کی 1500 سال کی تفسیری ترجمے کی روایت سے الگ کھڑے ہوں گے, تو اس کے لیے آپ کی فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ عربی کے الفاظ کی تحقیق کی آپ کی میتھڈولوجی یا میتھڈ آپ کا کیا تھا, اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ خوف آیا کہ میں تو بالکل نئے نتائج تک پہنچاؤں جو نہ کسی صحابی کی سمجھ میں آئے, نہ کسی تابعی کی سمجھ میں آئے, نہ بڑے سے بڑے مفسر کی سمجھ میں آئے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ان 2 سوالوں کا جواب دیجیے گا. بہت امکانات ہوتے ہیں اس کے, اور بہت بچنا پڑتا ہے ان چیزوں سے, کیونکہ آپ کو جو محکمات ہیں قرآن کے, جو محکم آیات ہیں, ان کے اوپر تو آپ کا پورا ایمان ہونا چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر جو مشتبہات ہیں ان کے اندر اگر کچھ چینجز ہیں, اس کے اندر کوئی امپروومنٹ آپ کو نظر آتی ہے, تو یو آر فری ٹو ڈو دیٹ, بیکاز مشتبہات کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ خالی امپروو ہی ہونی ہے اس سے. تو یہ جتنی بھی چیزیں, یہ مشتبہات ہیں, چونکہ جو کہ میں نے سائنس سے جو فائنڈ آؤٹ کی ہیں, مشتبہات چیزیں ہیں, کوئی محکم, کوئی رولنگ نہیں ہے وہ. چونکہ وہ رولنگ نہیں ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس سے کوئی میرے ایمان میں کوئی فرق پڑے گا. تو مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ مجھے فائدہ ہوا. اور جب ہم اب سلائیڈ شروع کریں گے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا چلوں گا کہ میں آپ کو کس طرح سے تصدیق کرا سکتا ہوں کہ جی قرآن جو ہے بالکل, وہ الہامی کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر جب اس کے آپ کے نتائج تحقیق الگ نکلے, تو پھر وہ جو خوف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کو ہوتا ہے کہ بھیا سب سے الگ میں کیسے ہو سکتا ہوں, مطلب اتنے لوگوں کا, ہزاروں لاکھوں لوگوں کا دماغ اور ایک میرا دماغ, تو ایسا تو نہیں کہ میں ہی غلطی کر رہا ہوں, یہ خیال کبھی آیا آپ کو؟ ہاں, چونکہ مشتبہات ہیں اور چونکہ ہمارا سائنسی علم بڑھا ہے اس زمانے سے کمپیریٹیولی, آج کا جو ہمارا علم ہے سائنسی, جو اس کے اندر چونکہ امپروومنٹ آئی ہے, اس کے اندر چونکہ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں, تو اس وجہ سے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ امپروو ہوئی ہے.
تو 100% پھر یہ بات ہے کہ جو پاسٹ کے لوگ ہیں ان کو ان مشتبہات کے اندر وہ والے معنی نہیں نظر آئے جو کہ اب نظر آئے ہمیں. جیسے فار ایگزامپل یونیورس کی جو ایج ہے وہ 6 days ہے قرآن کے اندر, اور ارتھ کی ایج 2 days ہے. پرانے لوگوں کو اس کا کیا پتا, کسی کو بھی, کسی بھی انسان کو جس نے سائنس ابھی تک ڈسکور نہیں کی تھی اس کو تو نہیں پتا نا ان کا. لیکن ان کا چونکہ مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایجز آف دا یونیورس, سائنٹیفک ایجز آف دا یونیورس اینڈ سائنٹیفک ایج آف دا ارتھ سے میچ کرتا ہے قرآن کا, تو وہاں سے پھر یہ لنک کریٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب ہم پہ نازل کی ہے وہ وقت کے ساتھ اپنے درجات اور جس کو کہتے ہیں کہ اس کے معنی کو امپروو کرتی جائے گی, کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے اور ہم انسان ہیں, اور ہم امپروو کرتے کرتے اس تک پہنچیں گے. یعنی آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ چونکہ میری زیادہ تر جو کاوش ہے وہ آیات متشابہات میں ہے, تو اس میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ میں کوئی غلط عقیدے تک پہنچ جاؤں, کچھ اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائیں. تو بالکل یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا بھی کام ہے, تفسیری کام ہے, تحقیقی کام ہے, وہ سارا عربی پر ہی گھومتا ہے. اب جیسے اگر میں ایک نام لوں, جناب علامہ پرویز صاحب, ان کا جو ہے جس کو پرویزیت کہا جاتا ہے, اس میں انہوں نے تمام الفاظ کے معنی اپنے لیے اور ایک بالکل نیا کہنا چاہیے قرآن مجید کے مفاہیم کا ایک انبار انہوں نے کھڑا کر دیا. تو اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھائی آپ بھی یہی کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ رواسی کا معنی کچھ اور لیں گے, یوم کا معنی کچھ اور لیں گے, تو آپ کو کیا چیز روکے گی کہ آپ زکوٰۃ, صوم اور حج کے معنی کو دوسرے نہیں لے سکتے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیں یہیں پہ آ جاتی ہے لمٹس. ہمیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ محکمات کے اندر جو ہے میں خاموش ہوں, وہاں پر میرے جو اسکالرز ہیں وہ ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اسرار احمد صاحب ہیں, غامدی صاحب ہیں, طارق مسعود صاحب ہیں, طارق جمیل صاحب ہیں, جو بھی جتنے بھی ہمارے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان کے تھرو, تو وہ ایک جیم ہے ہمارے لیے, کیونکہ وہ محکمات ہیں اور وہ ایک میں اس سے انکار نہیں کر سکتا بینگ اے مسلم. لیکن جہاں تک بات آتی ہے مشتبہات کی, تو وہاں میں آزاد چھوڑا گیا ہوں. وہاں پر مجھے غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے, وہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دیکھو اس کائنات کو اور اپنے اندر دیکھو, اب میرے سائنس کو دیکھو. اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ سائنس کو آپ دیکھو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے. آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ what he is up to, what plans he has made for you. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور سلائڈس کی طرف اگر جب آپ اجازت جی دیں تو. میں چند منٹ مزید لوں گا, کیونکہ دیکھیے یہ مناظرہ تو ہے نہیں, تو میرے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے نتائج سے زیادہ مجھے زیادہ درست بات یہ لگتی ہے کہ اس طریقے کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا اپنے آڈینس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں تک آپ پہنچے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو طریقہ ہے نا, وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نتیجہ صحیح نکلا ہے یا درست, صحیح نکلا ہے یا غلط. جیسے کہ آپ نے متشابہات کی بات کی, تو قرآن مجید میں جہاں پہ محکمات و متشابہات کا آیا ہے, وہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ متشابہات کے پیچھے وہی پڑھتے ہیں, یعنی پیرافریز میں کر رہا ہوں, جو کہ گمراہ ہیں, جن کے دل میں کوئی کجی ہے, متشابہات کے پیچھے وہ پڑھتے ہیں. جو مومن ہیں وہ محکمات کے اوپر آتے ہیں. لیکن یہاں آپ کا مقدمہ قرآن مجید کی اس آیت سے تھوڑا الٹ گیا ہے کہ متشابہات جو ہیں وہ اب ہمارے سامنے سائنسی علم کے آنے کے بعد کھلتی جا رہی ہیں. تو جب اگر آپ متشابہات کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں, تو آپ کو کوئی چیز میرے ذاتی خیال میں نہیں روک سکتی کہ آپ اس سے آگے جا کے محکمات تک بھی پہنچ جائیں. کیونکہ اس کی سوری سوال ذرا لمبا ہو گیا, اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پوری اسلامک ہسٹری میں آج تک کوئی کیٹیگرائز نہیں کر سکا کہ آیات متشابہات ہیں کون کون سی. مطلب اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے, کوئی آیات کے نمبر نہیں معلوم, علماء کا نہ کنسنسس ہے نہ کسی کا کام ہے کہ آخر متشابہ آیات ہیں کون سی. اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو آیات دوزخ کے متعلق ہیں, جنت کے متعلق ہیں, فرشتوں کے متعلق ہیں, حساب کتاب کے متعلق ہیں, وہ متشابہات ہیں. لیکن آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ رواسی یوم جیسے ہے یا رواسی پہاڑ ہیں, یہ ہمارے روز کی چیزیں ہیں, تو اس میں وہ بھی متشابہات میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے میں ذرا آپ کو تنگ کر رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ نے کیا اپنے لیے باؤنڈریز ہیں, کہ اس باؤنڈری کے اندر مجھے رہنا, یہاں سے باہر نہیں جانا, یعنی اس کی کوئی علمی وجہ یا آپ کی ریسرچ میتھڈ میں کوئی وجہ تھی کہ نہیں؟ وہ باؤنڈری میں نے یہ سیٹ کی ہوئی ہے کہ جو اس طرح کی ورسز ہیں جو حکم والی ہیں, جو آپ کو بتاتی ہیں فار ایگزامپل
کہ طلاق 3 دفعہ دی جاتی ہے، یا آپ کو کچھ بتا رہی ہے وہ ریگارڈنگ یور رولنگس ہاؤ ٹو لیو یور لائف، اباؤٹ ہاؤ ٹو کنڈکٹ یور بیہیویئر، جو آپ کی ڈے ٹو ڈے ریلیجس چیزیں ہیں اس کے اندر تو آپ جس کو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے جو مسلمانوں کا جنرل عقیدہ ہے، جو حجت ہے پورے تمام لوگوں کی، اسی کو آپ جو ہے وہ مین فریم بناتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکیں اور آپ اس کو ایکٹ کر سکیں. لیکن جہاں تک بات ہے ایک پرفیکٹ ایک بیلنس ہے بیسکلی. فراز صاحب دیکھیں کیونکہ کائنات میں ہر چیز بیلنسڈ ہے، ین یانگ کے پرنسپل پہ چلتی ہے. ین یانگ کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر نالج ہے تو آپ کے پاس اتنا ہی عمل بھی ہونا چاہیے. آپ کے پاس اگر ڈارک ہے تو ڈے بھی ہے، آپ کے پاس اگر سلیپ ہے تو ویک ہے. تو اسی طرح کچھ اگر مشتبہات ہیں تو کچھ محکمات ہیں. تو محکمات جو ہیں وہ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ روزے 30 ہیں رمضان کے اندر، 5 نمازیں ہیں، ان چیزوں کو کوشچن کرنا یا جس کو کہتے ہیں اہل سنت سے ہٹنا، تو یہ جو ہے وہ اسلام کی بنیاد سے ہی ہٹنے کے برابر ہو جاتا ہے. تو میں تو اگری نہیں کرتا، وہ جو قرآنسٹ اپروچ ہے اس سے میں بالکل اگری نہیں کرتا. آئی ایم اے ٹھیک ہے حدیث بس بلیور، ٹھیک آئی ہے ایم اے یہ حدیث بات بلیور اینڈ آئی ایم اے قرآن بلیور. لیکن ٹھیک ہے جہاں پر یہ مشتبہات بات واضح ہوتی ہو ہیں، گئی. جی جی جہاں پر مشتبہات ہوتی ہیں وہاں پر ٹرانسلیشن میں جو ایررز ہیں اگر وہ نکل رہے ہیں اور سائنٹیفکلی اس کے اندر فائنڈنگ آ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ہمارے بچوں کو استفادہ ہوگا اور فائدہ ہوگا، نہ یہ کہ اس سے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب میں آپ کی بات بالکل کلیئرلی سمجھ گیا کہ جو ہے وہ جو ہمارا دین ہمارے اعمال میں ہے، ہماری رسومات میں ہے، اس کو تو ہم نہیں چھیڑیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو آیات ہیں ان کو ہم ری انٹرپریٹ کرنے کے مجاز ہیں انسان کی علمی ترقی کے ساتھ ساتھ. قرآن مجید جو ہے وہ نئے نئے معنی ہر زمانے میں دیتا رہے گا. جی بالکل، بے شک بے شک، ٹھیک ایسا ہے. ہی مقدمہ تو ہے میرا. آپ نے پھر اس سلسلے میں حدیث کو بھی ٹیسٹ کیا یا صرف قرآن مجید پہ آپ کی ریسرچ ہے فی الحال؟ حدیث کو بھی میں نے ٹیسٹ کیا ہے، لیکن میری زیادہ جو غور و فکر میرا ہے وہ قرآن پہ زیادہ ہے. ٹھیک کیونکہ ہے. حدیث کو میں لیتا ہوں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینگز ہیں ان کو فالو کرنا، اور ان پہ جس کو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا یا جو انہوں نے اپنے خاموشی کا اظہار کیا، ان تمام چیزوں کو میں منوان ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس میں کوئی شک کا گنجائش نہیں رکھتا. لیکن جہاں تک بات آتی ہے ان چیزوں کی کہ جس میں ٹرانسلیٹرز قرآن کے جو ہیں وہ خود ہی بہت ساری چیزیں ٹرانسلیشن صحیح نہیں کر رہے اگر، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. علمی سفر بھی ہے اور ایمانی سفر بھی ہے. صرف یہ ایمانی سفر نہیں ہے اور صرف علمی سفر نہیں ہے، یہ دونوں چیزوں کا سفر ہے. اچھا اچھا. تو پھر یہ فرمائیے گا کہ جب آپ نے یہ اپنی ریسرچ شروع کی تو قرآن مجید کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے یہ تو کافی عرصے سے جاری ہے، کافی کتابیں بھی ہیں. تو کوئی آپ کے فیوریٹ آتھر رہے اس میں جنہوں نے آپ کو جن کی طرف سے آپ کو ہمت ملی کہ بھائی انہوں نے بھی یہ کام کیا تو میں بھی یہ کروں؟ کوئی اسپیکر ہیں، کوئی یوٹیوبر ہیں جن کی آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے آپ کو شوق آیا کہ میں بھی اس لحاظ سے دیکھوں؟ جی بہت اب تو کام ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، میں دیکھتا رہتا ہوں، لوگ بہت جدید کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر سفیان کا جو ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تراجم، وہ بھی اسی طرح سے انہی باتوں کو جن کو میں کہہ رہا ہوں انہی باتوں کو وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو وقت ضرورت اس وقت ہے نا، وہ غور و فکر کی اور سائنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا جو رب ہے وہ پرو سائنس ہے. He is not anti-science. He is not con science. He doesn't hate science. He loves it. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. اصول جو کائنات میں کار فرمائے وہ بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ کیوں اس سے انحراز کرے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ ان کو جانتے ہیں؟ یہ ہیں ڈاکٹر ہمایوں اصغر، قرآن اور سائنس ان کی کتاب ہے. ان سے واقف ہیں آپ؟ نہیں، میں واقف نہیں ہوں، لیکن میں اسٹڈی کروں گا بے شک. نہیں، میں اس لیے خالی پوچھ رہا تھا کہ جب اس پوڈ کاسٹ کے لیے میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں مجھے انہوں نے کائنات کی تخلیق کے بہت سارے نتائج وہی ہیں جہاں تک آپ پہنچے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ شاید آپ بھی ان کو جانتے ہوں، حالانکہ آپ کا کام ان سے زیادہ ہے. آپ کی نے تو مجھے سلائڈز بھیجی تھیں، آپ کا کام کافی زیادہ ہے اس سے. لیکن کائنات کی تخلیق اور جو ایج آف دا یونیورس، ایج آف دا ارتھ، وہ 6 دنوں کا کیا مطلب ہے، تو اس میں کافی مشابہت ہے. تو ٹھیک ہے فراز جناب. صاحب، یہ جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ابھی بتایا کہ کچھ جو کام ہوا ہے قرآن اور سائنس کے اوپر، اس سے میں بھی واقف ہوں.
لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی آل دا وے نہیں گیا. یعنی اس نے یہ بتا دیا کسی نے کہ ارتھ کے 2 پیریڈز ہیں اور یونیورس کے 6 پیریڈز ہیں, لیکن اس کو اور چیزوں کا شاید نہیں علم ہے کہ یہ 4 پیریڈز کا جو ذکر ملتا ہے 41:10 میں, یا جو 41:12 کے اندر 2 پیریڈز فار دا 7 سماوات ملتا ہے, ان سے کیا مراد ہے. تو وہ جس کو کہتے ہیں آل دا وے چلے جانا. تو میں نے جو ہے نا کنیکٹ کیے ہیں ڈاٹس اینڈ وینٹ آل دا وے وتھ مائی ریسرچ آن دا سولر سسٹم. ٹھیک ہے جی سر, آپ کی سلائیڈز آ گئی ہیں, آپ شروع کیجیے. اب میں اپنا جو تحقیق ہے, اپنا جو ورک ہے, وہ آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا, شیئر کرنا چاہوں گا, اور میں شروعات کروں گا قرآن اور سائنس میں سولر سسٹم. میرا چیلنج ہے, میں ثابت کروں گا کہ قرآن سولر سسٹم کا نہ صرف ذکر کرتا ہے بلکہ وہ سائنس کے بالکل مطابق ہے. میں ثابت کروں گا کہ قرآن وہ واحد مقدس کتاب ہے جو پورا اترتی ہے ایکسٹرا آرڈنری کلیمز ریکوائر اینڈ ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس پر. میری شرط صرف ایک ہے, موضوع نہ بدلا جائے. میری تحقیق یہ ثابت کرے گی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کی سائنسی تشریح کرنی پڑے گی. اور چونکہ ہمارا آج کا موضوع سولر سسٹم ہے, اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ میری ریسرچ ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو آج چونکہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک کو ہم ٹوٹلی فالسیفائی کر سکیں, تو ہم ایک ہی کی طرف ابھی اپنا ذہن رکھیں گے. تو ذرا آپ بتا دیجیے کہ اس میں آپ نے کیا کیا نکالا. یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے, اس میں ذرا بتا دیجیے ہمارے آڈینس کو, تاکہ جب میں آپ کو دوبارہ بلاؤں تو ان کو معلوم ہے کہ ہم آج کے موضوع پہ بات کریں گے. تو کیا کیا نکالا ہے آپ نے قرآن مجید سے؟ دیکھیں, سولر سسٹم کا ذکر ہے قرآن مجید میں, سنز لائف سائیکل, ارتھ جیولوجی, پلیٹ ٹیکٹونکس, اوشنوگرافی, اوروجینیسس, ایبایوجینیسس, ایوولوشن, ہیومن ایوولوشن, ایلینز, مون لینڈنگ, ٹائم ٹریول, اسپیڈ آف لائٹ, ڈارک انرجی, ڈارک میٹر, بیریونک میٹر, سپر نووا, پلسارز, بلیک ہولز, ایسٹرو فزکس. بہت ساری اسپیسیشن کے اوپر ورسز ہیں, فوسلائزیشن پروسیس کے اوپر ورسز ہیں, واٹر سائیکل ہے, ایمبرائیولوجی ہے, یہ لسٹ گیون ہے. تو اس پہ اسپرنگ تھیوری بھی آپ نے نکال لی, مون لینڈنگ بھی, اور ایلینز بھی. ہاں جی بالکل. ایلینز کے اوپر بھی میری ایک پوری تحقیق ہے کہ یہ جو فینومینا ہے کہ آر وی اشرف المخلوقات, کیا ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں, قرآن کیا اس بارے میں کہتا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ کثیرہ کا یوز ہوا ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ہم نے کثیرہ قوموں سے بہتر بنایا ہے, کثیرہ قوموں سے بہتر بنایا ہے, یہ نہیں کہا کہ کل قوموں سے بہتر بنایا ہے. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں, ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں, کئی ہزار ملتے ہیں, لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو, اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے, لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. تو بہت سارے اور بھی اسپیشیز ہیں, بہت سارے ایسے دابہ ہیں. قرآن شریف میں ورڈ دابہ کا یوز ہوا ہے. دابۃ الارض آیا ہے. ایک دعوت الارض تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. دابہ کا ورڈ جو ہے وہ اینیمل کائنڈ میں آتا ہے یا ہیومن بینگ میں آتا ہے, 4 لمز والی چیزوں کو کہتے ہیں. تو ایلینز کا جو ذکر ہے وہ قرآن شریف میں, باقاعدہ مون لینڈنگ کے اوپر پوری ریسرچ ہے, بہت ساری اور ریسرچز ہیں, اور یہ ساری چونکہ مشتبہات ہیں اور اس سے سائنٹیفک نالج ہی امپروو ہونی ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اس کو ریسرچ کرنے کا. آگے بڑھتے ہیں. بالکل آگے بڑھتے ہیں. چونکہ ہمارا فوکس سولر سسٹم پہ ہے تو میں یہ بات پہلے یہاں سے شروع کروں گا کہ 7 آسمان کیا ہیں. اب 7 آسمان کا آپ نے بھی بہت سنا ہوگا, ہم زیادہ تر سنتے رہتے ہیں, ہر مذاہب میں اس کا ذکر ہے تقریباً. دیکھیں ہندوازم میں بھی اس کا ذکر ہے, اس کا ذکر آپ کو بائبل میں بھی ملے گا, اس کا ذکر آپ کو بھگوت گیتا میں بھی ملے گا. 7 آسمان دراصل ہیں کیا یہ تاروں کے اوپر کہیں موجود ہیں اور نظر بھی نہیں آتے؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہے جو کہ لوگوں کے پاپولر بلیف یہ ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے اور یہ بہت دور ہیں اور اس تاروں کے اوپر ہیں, یا یہ قدیم زمانے کے 7 کلاسیکل پلینٹس ہیں؟ چلیں ہم تحقیق کرتے ہیں. اگر ہم یہاں سے شروع کریں بات کہ ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں
ایک انٹلیکچولی آنےسٹ بندے کی طرح ہم اس کو تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں. سورہ نوح کی 15ویں آیت میں 71:15 میں آتا ہے, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ در تہ. اور پھر 71:16 میں کنٹینیویشن ہے ورس کی, وہ یہ ہے کہ اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 آسمان تو کچھ ایسی شے ہے کہ اس میں چاند اور سورج شامل ہیں, تو پھر یہ کیا ہوئے؟ چاند، سورج اور تہ در تہ یہ کیا ہیں؟ جیو سینٹرک ماڈل، 7 کلاسیکل پلانٹس ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ہیں مون، مرکری، وینس، سن، مارس، جوپیٹر اور سیٹرن. نیکڈ آئی سے آپ آج بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. یورینس، نیپٹون اور پلوٹو ٹیلیسکوپ کے بغیر دیکھے نہیں جا سکتے. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں چاند اور سورج شامل ہے اور وہ تہ در تہ ہیں، تو آگے میرے کچھ دلائل ہیں اس بات کو پروف کرنے میں کہ ایسا ہی ہے. ایک منٹ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. یہ سورہ نوح کی آیت آپ دوبارہ لا سکتے ہیں؟ سورہ نوح کی آیت میں واپس لے آتا ہوں. جی. تو یہاں اچھا سما جو ہے وہ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. بالکل. اور کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ در تہ اور اس کے اندر چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا. تو آپ نے 2 سوال ہیں اس میں میرے کہ یہ جو تہ در تہ ہے اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے, اور یہ جو ان کے اندر یعنی آسمانوں کے اندر بنایا اس نے, تو چاند اور سورج جو ہیں وہ اگر ہم پلانٹس لے لیں تو اس کے اندر تو نہیں ہوتے. تو ان 2 کو آپ کس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے, تہ در تہ اور ان کے اندر ود ان دیم. تو یہ کیسے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں پہلے تو میں بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نوٹ کریں کہ اس میں دیکھا کا لفظ ہے, تراؤ, کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. کچھ دیکھنے والی چیز ہوئی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ 7 آسمان جو آپ سما کی بات کر رہے ہیں نا سر, وہ ہے سما یا جس کو کہتے ہیں سماوات, لیکن یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے 7 سماوات. اب جو 7 سماوات ہے نا وہ قرآن میں پوری 9 دفعہ آیا ہے. 7 سماوات کا جو ذکر ہے وہ 200-300 دفعہ نہیں آیا, وہ 9 دفعہ آیا ہے. تو وہ جو 7 سماوات ہے نا وہ سماوات سے بہت مختلف ہے. سماوات جو ہے وہ ایٹماسفیئر بھی ہو سکتا ہے, وہ جس کو کہتے ہیں کہ ارتھ کا ایٹماسفیئر ہو سکتا ہے, وہ پلینٹس ہو سکتے ہیں, وہ سٹارز ہو سکتے ہیں, وہ یونیورس بھی ہو سکتی ہے. لیکن 7 سماوات کی جب بات کرے گا کوئی بھی تو قرآن شریف صاف واضح طور پہ کہتا ہے کہ اس میں چاند اور سورج کو ان 7 آسمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اب جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ان کے اندر, فی ہن کا جو لفظ ہے وہ ان کے اندر صرف ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر ہی اس کا ٹرانسلیشن ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ خود چیک کیجئے گا عربک ڈکشنری, آپ translate.google.com پہ جائیے گا پلیز, وہاں پر آپ اس کو کاپی کیجئے گا, آپ اس کے مختلف تراجم کو نوٹ کیجئے گا. تو انگلش میں آپ کو جو ٹرانسلیشنز ملیں گے نا تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صرف ان کے اندر کا معنی نہیں ہے, وہ ان کے ساتھ بھی ہے, ان کے علاوہ بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو فی ہنہ جتنی عربی مجھے آتی ہے فی ہنہ ان کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں, جیسے 7 آسمانوں میں, جیسے ہم کہتے ہیں نا ان میں شامل ہونا, فی ہن میں شامل ہونا, یا ان کے اندر ہونا, یا ان میں ہونا. تو اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کا مطلب ان کے اندر نہیں ہے, اس میں شامل ہیں چاند اور سورج. جی 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 بالکل بالکل. کیونکہ آپ تراجم کے اگر بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر بالکل نٹ پکنگ کریں گے نا تو وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. اگر آپ دیکھیں کہ چاند اور سورج کا ذکر ملتا ہے تو اس سے آپ کو کم از کم اس بات کی راحت ہوگی کہ یہ جو معنی ہیں وہ 7 آسمانوں کے حوالے سے سورج اور چاند کا موجود ہونا, ان میں موجود ہونا کافی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو پھر تہ در تہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جی بالکل. اب تہ در تہ اگر میں مثال کے طور پہ اگر ہم 3000 BC چلے جائیں, 3000 سال BC, اور حضرت نوح علیہ السلام کا ٹائم تھا اکارڈنگ ٹو دا بائبل, تو اس ٹائم میں جس ٹائم پہ یہ ورس ریویل جس ٹائم کا یہ ورس ریویل ہوئی ہے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی چونکہ یہ سٹیٹمنٹس ہیں, تو اس ٹائم میں حضرت نوح علیہ السلام چونکہ خود بھی ایک ہیومن بینگ تھے, جس ٹائم پہ انہوں نے اپنا ہوش سنبھالا تھا, اس ٹائم پہ یہ والا جو فگر ہے وہ ان کو, جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو مشہور بھی تھی یہ والی بات کہ
کہ ارتھ سینٹر میں ہے اور باقی جو 7 پلانٹس ہیں وہ اس کے اطراف میں گھوم رہے ہیں. تو یہ مدار میں جو گھوم رہے ہیں در طے ہی نظر آ رہے ہیں نا. اگر میں اسکالرلی آپ کو میں پوچھوں کہ کیا آپ کو یہ طے در طے نظر آ رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ طے در طے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ابھی جو سائنس ہمیں بتاتی ہے مرکری کا آربٹ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے, وینس کا تھوڑا سا اور ٹیڑھا ہے, سیٹرن کا تھوڑا سیدھا ہے, لیکن جب کوئی اس کی السٹریشن بناتا ہے تو وہ طے در طے ہی السٹریشن بناتا ہے نا اس کی. تو وہ چونکہ یونانی علم تھا اس زمانے کا 3000 سال پہلے کا, تو حضرت نوح علیہ السلام تو اسی زمانے میں انہوں نے ہوش سنبھالا, تو اسی زمانے میں ان کو یہاں میں تھوڑی سی مطلب مجھے ذرا مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں, کیونکہ جیو سینٹرک ماڈل جو ہے وہ ٹولمی کے ساتھ اس کی ایسوسیشن کی جاتی ہے. ٹولمی جو ہے وہ 300-350 قبل مسیح کا ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو. اور بالکل آپ کی پہلا یونانی فلسفی جو ہے تھیلز یا تھیلیس, وہ اگر بائبل کی ایج بھی لے لی جائے تو فلڈ ہے میرے خیال سے 2600-2700 BC میں, جو بائبل کی جو ایج ہے. جو اس میں میرے چند سوال ہیں, ذرا مجھے 2-3 منٹ دیجیے گا. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. جو ٹولمک ماڈل آپ بتا رہے ہیں, ٹی سے لکھا جاتا ہے ٹولمک, تو یہ ٹولمک جو ماڈل ہے یہ بے شک آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ 30 یا 40 BC پرانا, اس سے پرانا نہیں ہے, 300-400 BC سے زیادہ پرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. لیکن اس سے پہلے بھی جو تاروں کا اسٹڈی ہوتا تھا یا جو سیاروں کا اسٹڈی ہوتا تھا, تو ایون اگر آپ مایانس پہ بھی چلے جائیں, جو نارتھ امریکہ کے اندر جو ٹریڈیشن تھی, آپ ادھر تک بھی چلے جائیں تو یہ سیاروں کا تو سبھی کو پتا تھا. یہ سیارے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خالی یونان کو پتا تھا. میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ سیارے انسان کو نہیں دکھتے تھے. میں خالی اس بات پہ اعتراض اٹھا رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام, اس میں چند مسائل مجھے نظر آ رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کلیئر کر دیں. جو بھی آپ جواب دیں گے میں وہ قبول کر لوں گا. کہ اگر ہم پہلی بات کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بائبل کی جو ہسٹوگرافی ہے وہ درست ہے, یعنی کہ زمین 6000 سال پہلے تخلیق ہوئی, 4000 سال پہ آدم آئے, اور 2600-2700 BC میں بفور کرائسٹ حضرت نوح آئے, اور شاید 2400 یا کچھ میں جو ہے وہ سیلاب آیا, گریٹ فلڈ آیا. اچھا, اس وقت تو یونانی علم سرے سے موجود ہی نہیں تھا. جو پہلا ہمیں ملتا ہے تھیلیس, وہ بھی میرے خیال سے 1100-1200 ایسے ہی کچھ ہے وہ, یعنی حضرت نوح سے وہ تقریباً 1500-1600 سال چھوٹا ہے گریک فلسفہ. تو ٹولمی کیا کسی کا بھی ماڈل اس وقت تو موجود ہی نہیں ہو سکتا. پھر جو ہے ماینز کی آپ نے بات کی, تو ماینز تو بہت بعد میں آئے ہیں ان کے. تو مجھے ذرا تھوڑی سی پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ بات تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ یہ حضرت نوح کا قول ہے, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا قول ہے. لیکن حضرت نوح کے قول کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی کتاب جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے اس میں کیوں لکھے گا؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. مطلب یہ 7 آسمان, ہم جانتے ہیں یہ بات, کیونکہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات کی خلقت کو اپنے سے بھی منسوخ کیا ہے. تو پھر ان میں آپ تطبیق کیسے کریں گے؟ یہ غلط اسٹیٹمنٹ حضرت نوح کی ہے اور وہی غلط اسٹیٹمنٹ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ہے. معذرت کے ساتھ اگر کوئی مسلمان بھائی کو برا لگے تو, لیکن ان میں آپ تطبیق کیسے کریں گے؟ تو 3-4 باتیں میں نے کی ہیں. بہت اچھا استدلال ہے آپ کا, آئی ریئلی کمینڈ اٹ. آپ بہت اچھے سے طریقے سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے اندر آپ کو کہ یونان کے علاوہ مایانس تھے, ایجپشینس تھے, بہت سارے ڈیفرنٹ ٹرائبس تھے پوری دنیا میں. ارتھ کو اگر ہم دیکھیں, پورے ارتھ کو, تو بہت سارے کمیونٹیز تھے. لیکن یہ جو نالج ہے یہ تو پرانا ہے, بہت ہی پرانا ہے. کیونکہ یہ نالج تو آج بھی ہم اگر دیکھنا چاہیں, جوپیٹر تو ہم نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں. آپ گوگل میں ڈالیں تو وہ آپ کو بتا دے گا 7:30 بجے. میں آپ کے آ رہا ہوں, آپ کے سوال لے لیے میں نے, آپ کے سوال لے لیے. اب میں ایک ایک کر کے اس پہ آ رہا ہوں. تو جوپیٹر کو مجھے دیکھنا ہے تو گوگل پہ میں ڈالوں گا 7 بجے, تو وہ دکھ جائے گا مجھے کہ 7:30 بجے تم یہاں کھڑے ہو جانا, اور وہاں سے دیکھو گے تو تمہیں اس ڈائریکشن میں نظر آئے گا. نیکڈ آئی سے, یو ڈونٹ نیڈ اے ٹیلیسکوپ. تو جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ یہ جو نالج ہے, چونکہ یہ جیو سینٹرک ماڈل تو ایکچولی ہے ہی نہیں, اصل تو ہیلیو سینٹرک ہے, اصل تو سن بیچ میں ہے. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. تو اللہ سے بھی منسوخ ہیں یہ والی ورسز, اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ منسوب ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ پوچھ رہے ہیں. تو اس کا سوال کا جو جواب ہے, مختصر جواب جو میرا علم جو مجھے سکھاتا ہے, جو میرا علم مجھے بتا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پاسٹ میں بھی
بدونس کو بھی بتانا تھا, پاسٹ کے لوگوں کو بھی بتانا تھا, ان کے بھی کچھ سمجھ میں آئے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ٹارگیٹ یہ تھا کہ پاسٹ کے لوگوں کو بھی پتہ چلے بات کا, اور فیوچر کے لوگوں کو بھی پتہ چلے. تو ظاہری سی بات ہے, لوگوں کو جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا, علم ہی نہیں ہوگا, اور وہ اتر جائے آپ کے سامنے اگر آ جائے, تو آپ اس سے کیا مطلب لیں گے؟ کوئی مطلب نہیں لیں گے نا. تو علم تو جب ہی کمپلیٹ ہوگا کہ جب آپ اس کے علم کے حساب سے بات کریں گے. تو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور جس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام تھے, ان زمانوں میں تو یہی والا رائج تھا نا, اسی کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی نا. لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آنا تھا. اگر کوئی کہتا بھی, مثال کے طور پہ کوئی نبی بھی اگر کہتا کہ سورج سینٹر میں, ارتھ نہیں ہے, تو ابھی تو ایمان کا مسئلہ ہے لوگوں کا. اب تو ان کو سائنس ایکسپلین کرنی پڑ جائے گی. پہلے سائنس ایکسپلین کریں گے, پھر اس کے بعد ایمان کی دعوت دیں گے. اتنا مشکل ہو جائے گا وہ تو. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاسٹ اور فیوچر دونوں کا چونکہ ٹارگیٹ ہے کہ لوگوں کو ہدایت پہنچانی ہے, تو اس رب نے ہمیں یہ والا جو ہے وہ میتھڈ بھیجا. ٹھیک ہے, میں اس میں دو باتیں کروں گا, پھر آپ اگلی سلائڈ اگر لگانا چاہیں تو لگا لیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ خدا واقعی ہوتا اور اس نے آیات اتاری ہوتی تو پھر وہ یہ کہتا شاید کہ یہ 7 ستارے ہیں جو تم دیکھتے ہو, اور اس کے علاوہ بھی ہیں, اور بات ختم ہو جاتی, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کی بات ہے کہ 5 ستارے ہمیں دکھتے تھے آسمان میں, اور چاند و سورج دکھتے تھے, تو ایک کو ٹوٹل 7 ہوتے تھے. اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ماننے میں. میرا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ یہ جیو سینٹرک ماڈل جو آیا ہے کہ ارتھ کے اراؤنڈ وہ گھوم رہے ہیں, اس پہ مجھے اعتراض ہے, کیونکہ یونانیوں میں بھی ٹولمی بہت بعد میں آیا. اس سے پہلے اسٹارکس تھا جس نے سورج کو مرکز مانا تھا. ایجپٹ والے بھی, جتنی میری معلومات ہے ایجپشین کاسمولوجی میں, وہ بھی ارتھ کو سینٹر نہیں مانتے تھے. تو اس لیے میرے اس پہ یہ ہے, ہو سکتا ہے میرا علم کم ہو, لیکن اس پہ آپ دوبارہ بات کریں گے تو آپ مزید کلیئر کر دیجیے گا. اگر آپ چاہیں تو اس میں کچھ کہنا تو کہیے, نہیں تو اگلی سلائڈ لگائیے. اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں, اور میں آپ کو اب یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے یہ کیا دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جیو سینٹرک ماڈل کا ہی ذکر کر رہے تھے حضرت نوح سورہ نوح کے اندر. تو آپ سوال یہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں جیو سینٹرک ماڈل بتایا, وہ تو اس سے بہتر جانتا ہے. تو میں نے اس میں اعتراض میں یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت نوح فرما رہے ہیں, اللہ نہیں. پھر دوسری بات میں نے یہ اس میں بتائی ہے کہ 71 کی 2 سے 71 کی 16 تک آپ پڑھ جائیں, اس میں آتا ہے کہ حضرت نوح کفار سے بات کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو. اور کفار سے جب وہ بات کریں گے تو وہ وہی بات کریں گے جو ان کو سمجھ آئے گی. اگر وہ ان کو ان 7 سماوات, ان آسمانوں کا ذکر کریں گے جو نظر ہی نہیں آتے, تاروں سے دور جہان ہے وہ, تو کفار تو بولیں گے تو ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے اس بات میں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. وہ تو نالج کا تو پہلا اصول ہی یہ ہے کہ آپ نہ کوئی بات کہہ سکتے ہیں, نہ کوئی بات کر سکتے ہیں جب تک کہ دوسرا نہ سمجھے. اچھا, اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ 71 کی 15 سے 16 تک جو ہے نا, وہ اس زمانے کی سائنس یعنی جیو سینٹرک ماڈل کا ذکر کر رہے ہیں. ورنہ حضرت نوح کفار سے ان 7 آسمانوں کا ذکر کیوں کریں گے جو نظر ہی نہیں آتے؟ کفار کو ان کا علم ہی نہیں ہے. دراصل حضرت نوح کے زمانے میں جو علم رائج تھا, جس میں یہ 7 سیارے ہی 7 آسمان مانے جاتے تھے, وہ ان کا ذکر کر رہے تھے. اگر اور کچھ ثبوت آپ کو چاہیے, میں ثبوت دے سکتا ہوں اس بات کو, تاکہ فائنل کر لیا جائے کہ بیسیکلی قرآن کے اندر 7 سماوات کیا ہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن جو 7 آسمان کی جو بات کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیں 7 آسمان ایک پراپر ناؤن ہے, آسمان یا سماوات ایک کامن ناؤن ہے. جب میں کہوں گا 7 آسمان تو اس کا مطلب ہے ایک پرٹیکولر چیز کی میں بات کر رہا ہوں. جب میں کہوں گا آسمان تو میں ایک پرٹیکولر چیز کی بات نہیں کر رہا, وہ ایٹماسفیئر بھی ہو سکتا ہے, پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں, سٹارز بھی ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں قرآن کے اندر استدلال کرنا بہت آسان ہے اگر غور و فکر کیا جائے. دیکھیں میں آپ کو خود دیکھیں, آپ پڑھ کے دیکھیں, 78 کی 12 کے اندر آتا ہے کہ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے, اور 78 کی 13 کے اندر آتا ہے اور ہم نے اس میں ایک روشن چراغ سورج بنایا. اچھا, پھر آپ اگر 23 کی 16 میں جائیں قرآن کی, تو اس میں آتا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے یا مدار بنائے. طرائق کا لفظ ہے. اب طرائق کا لفظ کیوں استعمال ہوگا 7 ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے؟ کیونکہ 7 آربٹس ہے, 7 آربٹس کو 7 طرائق کہتے ہیں. پھر آپ 67:13 میں جائیں تو اس میں ہے کہ وہ اللہ کے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر, پھر لوٹاؤ نگاہ کو, کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اب شگاف تو اسی چیز کا نظر آئے گا جو چیز نظر آتی ہے.
جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس کا شگاف کیسے نظر آئے گا؟ تو یہ بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ نظر آنے والی چیز کی بات کر رہا ہے. قرآن ہر جگہ دیکھیں تراؤ کا ورڈ یوز کر رہا ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ سبع سماوات نظر آتے ہیں, بار بار کہہ رہا ہے اس میں چاند اور سورج ہے, بار بار کہہ رہا ہے وہ مدار ہیں. ان چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, ایون 675 میں آپ دیکھیں اس میں آتا ہے, اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملوکیت. پھر جب رات کی تاریکی چھائی تو انہوں نے ایک سیارہ دیکھا. کوکب کا لفظ استعمال ہوا ہے, کوکب سیارے کو کہتے ہیں, ستارے کو نہیں کہتے. پھر آتا ہے 677 میں, پھر جب چاند کو دیکھا تو چمک رہا تھا, اور پھر جب سورج کو دیکھا تو جگمگا رہا تھا. یہاں پر بھی نشانی کس چیز کی ہے؟ سیاروں کی اور چاند کی اور سورج کی. تو قرآن واضح طور پہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 7 آسمان. اب ہم سائنسی طور پہ اس کو پروف کر سکتے ہیں. جو نہیں, بات ابھی اس کو ذرا پیچھے جائیے گا اس سلائڈ پہ جس پہ آپ بات کر رہے تھے, کافی ساری آیات تھیں اس میں. اب یہاں پہ ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے. اب آسمان مضبوط تو ہوتا نہیں, آسمان تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ طرائق جو کہہ رہے ہیں, اس کے طرائق طریقہ کی جمع ہے. طریقہ یعنی کوئی ریچول جو ہم چیزیں کرتے ہیں, یا کوئی چیز ایک ریپیٹیبل پیٹرن کو فالو کرتی ہے, اس کے لیے طریقہ کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں طرائق بتایا, اور اس کو مفسرین نے جو ہے وہ اس کو 7 آسمانوں کے ہی دوسرے معنی میں لیا ہے. اب مجھے اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ عربی زبان جتنی میں جانتا ہوں, آپ نے خود بھی ایک لفظ بتا دیا کوکب جیسے, وہ ستارہ سیارہ اس میں لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ 7 سیاروں کا ذکر کرنا تھا تو اس نے 7 آسمان کیوں کہے؟ جبکہ آسمان جو ہے وہ عرب ایک بالکل الگ طریقے پہ سمجھتے تھے. یعنی عربی میں یہ بات معلوم تھی کہ جو اوپر نیلا نظر آ رہا ہے یہ آسمان ہے, اور یہ جو چمک رہے ہیں یہ ستارے ہیں, یہ جو جگمگا رہا ہے یہ سورج ہے, اور جو رات میں چاندنی بکھیر رہا ہے یہ چاند ہے. یہ وہ جانتے تھے, اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. تو پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی مبہم لفظ کو کیوں استعمال کیا؟ وہ بات بتانے کے لیے جو کہ اس سے سمجھنا بالکل ناممکن ہے. تو یہ اس پزل کو آپ نے کیسے سالو کیا؟ اچھا, یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ جو 7 آسمان کا لفظ استعمال ہوا ہے 7 ہیونز کا, تو دیکھیں پہلے سے ہی لوگ 7 ہیونز جو کہتے تھے, 7 لومینریز بھی نام تھا, 7 ہیونز بھی نام تھا, جی 7 میسوپوٹیمین متس تھی. نام تھا. جی پلانٹس میں آپ سے خلاف کروں گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی پلانٹس کہتا تھا نا, یہ پلانٹری راستے تھے میسوپوٹیمین متھ میں, جس میں یہ سارے سیارے ستارے جو ہیں یہ سفر کرتے تھے. انہی کو 7 آسمان کہا جاتا تھا. یعنی ہم میسوپوٹیمیا چلے جائیں, ایکیڈینس چلے جائیں, سومیرینس چلے جائیں, ایجپٹ چلے جائیں, وہ سب اسی کو مانتے تھے. تو مجھے اصل میں ڈاؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مبہم لفظ کیوں استعمال کرے گا جبکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے. تو اس کو اگر آپ حل کر سکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. دیکھیں 7 سماوات جو ہے, مثال کے طور پہ 7 سماوات کا اگر لفظ لوگ پہلے سے فیملیئر تھے, ان کو پتا تھا کہ 7 سماوات کا مطلب کیا ہے, تو اسی ورڈ کو یوز کر لینا جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ وہ تو اچھی چیز ہے, کیونکہ اچھی چیز تو ہے, لیکن آپ معنی تو کچھ اور لے رہے ہیں نا اس میں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ سر اب ہم لے رہے ہیں نا, کیونکہ اب ہمارے ہیلوسینٹرک چونکہ ماڈل ہے, تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا یہ بات, لیکن پہلے کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی تھی نا. سر میں آپ کے سامنے نا آپ کا پورا دعویٰ رکھتا ہوں, پھر امید ہے کہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں گے کہ مجھے کیوں مشکل ہو رہی ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آیت متشابہات کی ہم نئی تعبیر ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے 7 سماوات کا ایک ایسا لفظ لیا, پھر آپ نے سورہ نوح کی آیات دکھائیں جو کہ جیو سینٹرک ماڈل ہے, جو ایک غلط بات ہے. پھر آپ نے یہ بھی ہم نے ایگری کیا, جب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تو آپ نے بھی مانا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے 7 سماوات کی تخلیق کو اپنے سے بھی منسوب کیا ہے, اسی جیو سینٹرک ماڈل کو, کہ جو غلط تھا. پھر یہی اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے 7 سماوات, جس کو اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے, وہ کوکب بھی سمجھتے تھے کہ ستارہ کیا ہوتا ہے, چاند بھی جانتے تھے, اور وہ سورج کو بھی جانتے تھے. یہ سب چیزیں وہ جانتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ان 7 پلانٹس کو جو ہے وہ سماوات کہے, جو سما کی جمع ہے. اب سما مضبوط بھی ہے قرآن مجید میں, چھت بھی ہے, تمہیں بچاتا بھی ہے, یہ سب باتیں اس نے لکھی ہیں. تو اس کے اندر پھر اب اگر میں یہ بات آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی مجھے مضبوط دلیل نہیں مل رہی, سوائے اس کے کہ آج سائنس بتا رہی ہے کہ ہیلیوسینٹرک ماڈل ہے, اور یہ 7 ستارے جو تھے یہ انسان کو
کھلی ہوئی آنکھوں سے دکھتے تھے. اس لیے مجھے آپ کی انٹرپریٹیشن میں جو ہے نا وہ ذرا کچھ جھول محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات میرے خیال سے تھوڑی زبردستی سی لگ رہی ہے قرآن مجید پہ. وہ تو خود سر قرآن نہیں کہہ رہی ہے. آپ ہی کی بات کو بالا کرتے ہوئے ایگزیکٹلی یہی ورڈ یوز کیے ہیں میں نے. آپ کی Why بات کو God بالا called- کرتے ہوئے سر کیا بات ہے, واہ سر دیکھیں مزہ آ گیا. دیکھیں سر یہی بات بالا کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں جی جی کہ جی why God called them seven heavens instead of کواکب planets, پہلے سے لکھا ہوا ہے, دیکھیں سلائڈ بنی ہوئی ہے. بہترین. Because people were already familiar with seven heavens, sir. Furthermore, we don't translate proper nouns. Would you translate Iceland into a land of ice or a name of a country? You never translate these things. You take words for what they are. Seven heavens, seven luminaries, seven bodies of classical antiquity were the names already popular for these bodies. آپ اس کو ریسرچ کریں سر, اس میں آپ کو ملے گا بہت سارے ناموں سے لوگ اس کو یاد کرتے تھے. سبا سماوات جس کو سیون ہیونز کہتے ہیں یہ بھی کہتے تھے, اور بہت چیزیں اور بھی کہتے تھے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے چونکہ لوگ تھے, میں اب یہ کہنا چاہوں گا چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس وقت یہ پاپولر تھا, لوگوں کو پتا تھا, اور اب لوگوں کو چونکہ کنفیوژن ہے, پتہ نہیں ہے, چونکہ اب ہم مانتے ہیں کہ سن سینٹر میں ہے, ہمیں پتا ہے چونکہ یہ بات, تو اس وجہ سے وہ ہمیں اس طرح کا ڈاؤٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ دیکھیے میرا جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں کبھی بھی مناظرہ بحث وغیرہ میں نہیں کرتا, تو میں ایک بات کروں گا پھر ہم آگے چلیں گے. وہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان جو آپ نے 7 آسمان کہہ رہے ہیں, اگر یہاں پہ وہ 7 کواکب کہہ دیتا تو بات کیا غلط ہوتی؟ لوگ نہیں سمجھتے اس آیت کو. لیکن اب وی آر ہمبل ہیومنز اینڈ ہی از گاڈ اینڈ وی آر آسکنگ دیٹ ہی کمس ڈاؤن ٹو واٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ رادر کہ ہمیں اس کی بات سمجھنی چاہیے, تو ہم کہہ رہے کہ نہیں اس کو ایسے بولنا چاہیے, تو یہ تو ہم ہمبل نہیں رہے نا سر. تو ہمیں سمجھا دیتا نا وہ, اگر وہ کہتا کہ 7 میں نے آسمان بنایا ہے جس میں 7 کواکب ہیں, اگر یہ آیت ہوتی تو اس وقت کا عرب بدو بھی سمجھتا ہے جو ریگستان میں روزانہ ان کو دیکھتا ہے, اور میں اور آپ بھی سمجھتے. لیکن ٹھیک ہے, آپ کی ایکسپلینیشن ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں, لیکن میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. آپ آگے چلیے. اور ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور میں بولنا چاہوں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان 7 آسمانوں کا ذکر کیا تھا 71:15 کے اندر, تو اس ٹائم پہ ان کے مخاطب کفار تھے سر. تو کفار کو تو وہی نالج ملے, وہی علم سمجھ میں آتا تھا جو اس وقت لوگوں کو پہلے سے رائج تھا. وہ تو چونکہ ایمان والے تھے نہیں, تو ان کو کیا پتا کہ کون سے 7 آسمان کا ذکر ہو رہا ہے, انلیس کہ واقعی یہ والے 7 آسمان ہیں جن کی بات ہو رہی ہے, جس میں سن اور مون شامل ہیں. تو سر میں آگے بڑھنا چاہوں گا آپ کے اجازت سے, اگر آپ بالکل جناب, فلور از یورز. بالکل. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈنیس. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے آپ کے بہت پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں, اخلاق میں اور انٹیلیجنس میں یو آر امیزنگ. بہت شکریہ جناب, بہت نوازش. ویری گڈ, کیپ اٹ اپ آلویز, تھینک یو. میں آپ کو ایک اور چیز سر بتاؤں گا کہ زمین کی عمر جو ہے وہ سورہ فصلت کی 9ویں آیت کے اندر موجود ہے, 41:9 کے اندر. اس میں آتا ہے, کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 عرصوں میں پیدا کیا. اسی طرح 7 آسمانوں کی عمر جو ہے وہ سورہ فصلت میں 12 کے اندر یعنی 41:12 کے اندر آتی ہے, پھر 2 عرصوں میں 7 آسمان بنائے. اب میں آ گیا سائنٹیفک پروف کی طرف, اسی بات کے سائنٹیفک پروف کی طرف آ گیا کہ قرآن کے اندر 2 عرصے زمین کی عمر آتی ہے اور 2 ہی عرصے جو ہے وہ 7 آسمانوں کی عمر آتی ہے. اور اگر آپ گوگل پہ ایک ایک کر کے ڈالیں, ایج آف مون, ایج آف مرکری, ایج آف وینس, ایج آف مارس, ایج آف سن, ایج آف جوپیٹر, ایج آف سیٹرن, تو وہ 4.5 to 4.6 بلین ایئرز ہی ہے سر. اور ایج آف ارتھ جو ہے وہ 4.5 بلین ایئرز ہے. تو دونوں کو 2 عرصے قرآن بھی کہہ رہا ہے اور سائنس بھی ان کی سملر ایج بتا رہا ہے. تو یہ میرا سائنٹیفک پروف ہے اس بات کا کہ 7 سماوات ایکچولی میں یہ 7 پلینٹس ہی ہیں. سر آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یومین کا مطلب ہے پیریڈ, اس کو ذرا کھولیے کہ یہ آپ مطلب یہاں آپ نے کیسے نکالا, کیونکہ یوم بھی قرآن مجید میں 200, 250, 300, 400 مرتبہ شاید استعمال ہوا ہے. بہت ہی کامن لفظ ہے, اور جتنی میری قرآن مجید کی اسٹڈی ہے اس میں یوم یا تو دن کے لیے آتا ہے, یا خدا کا دن بھی جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے دن کے ریفرنس سے سمجھایا جاتا ہے, یا پھر یوم آتا ہے دن کے کسی حصے کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کتنا وقت سوئے تھے, 1 پہر یا 2 پہر, تو اس میں بھی یوم کا لفظ آتا ہے کہ آپ اسی سے کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹائم.
لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں یومین یعنی کہ پیریڈ جو ہے نان اسپیسیفک ہے. تو پھر یومین سے پیریڈ کا تک کا سفر آپ نے کیسے کیا, مطلب یہاں تک کیسے پہنچے؟ سر میں آپ اگر آج بھی قرآن.com پہ جائیں اور یومین کے لفظ کو, عربک لفظ کو اگر ماؤس اوور کریں تو وہ بھی اس کو پیریڈز کہہ رہا ہے. میں بیسکلی اس کو آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اس کی لغت اگر آپ چیک کریں, آپ ایون translate.google.com کو بھی یوز کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ دوسرے تراجم ہیں جو جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایون انگلش میں بھی جو ورڈ ڈیز ہے نا سر, اس کو بھی لوگ عرصوں اور ایونز میں لکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں کہوں gone are the days when the dinosaur roamed the earth. تو gone are the days, gone are the periods, gone are the days, gone are the eons. عرصوں کے اندر لیا جاتا ہے ایون انگلش میں بھی. تو یہ بیسکلی ایک ادبی چیز ہے, کیونکہ اگر میں مثال کے طور پہ کہوں کہ ہر چیز کا مطلب صرف ایک ہے تو وہاں پر میں یوں اپنے آپ کو غلط ثابت کروں گا کہ چیزوں کے سینونمز بہت ہوتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں قرآن مجید میں مثال کے طور پہ فی کا ورڈ جو ہے فی, وہ ان نہیں ہے, وہ بائی بھی ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں من کا جو لفظ ہے وہ فرام نہیں ہے, وہ فور بھی ہوتا ہے. تو میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ گیٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے ایک مطلب نہیں ہے سر. تو اگر میں مثال کے طور پہ اتنا بھی کہہ دوں کہ چلیں ہم عرصوں کے لفظ کو یا دنوں کے لفظ کو بھی ہٹا دیں, ہم ذہن میں سے اپنے ان لفظوں کو بھی نکال دیں, تو 2 کا یہاں ہونا زمین کے لیے اور 2 کا ورڈ کا 7 آسمان کے لیے ہونا بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ دونوں کم از کم ایک ہی پیریڈ ہیں, یعنی ایک ہی عرصے ہیں, یعنی ایک ہی چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایک ہی عرصے کے اوپر بات ہو رہی ہے جو کہ 2 ہے. تو 7 آسمانوں کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ دو عرصوں میں اس کو تخلیق کیا, اور 2 عرصوں میں اس نے جو ہے نا کائنات جو ارتھ ہے اس کو بھی تخلیق کیا. پھر میں آپ کو سر یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن کی آیت نمبر 22, 47 اور 32, 5 اور 74, اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ اینجلز کو جو اسینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حکم لینے کے لیے, تو اس تک پہنچنے کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ 50,000 ایئرس کا جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے. تو جو ڈیز کا جو ورڈ ہے وہ تھوڑا ریلیٹیو ہے, قرآن میں بھی کافی ریلیٹیو ہے. بہت جگہوں پہ آپ کو پیریڈز کا ڈیفینیشن ملے گا, آپ لغت چیک کیجئے گا سر, آپ کو بے شک اس کے اندر دیکھیے گا. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ڈیز ہے, تو کیونکہ دیکھیں 24 آور ڈے تو اس وقت موجود بھی نہیں تھا نا. ارتھ کی جس وقت کریشن ہوئی ہے اس ٹائم پہ تو ارتھ تھا ہی نہیں. ارتھ اور پلینٹس تو آئے بعد میں, جب ہم سورج کو اپنے پاس جب دیکھتے ہیں کہ غروب ہو رہا ہے اور طلوع ہو رہا ہے, یہ فینومینا تو یہ کوئی 4.5 ارب سال پرانا ہے. اس سے پہلے تو یہ ہوتا بھی نہیں تھا. تو جو کائنات کی بھی عمر اللہ نے 6 عرصے بتائی ہے, اس ٹائم پہ بھی تو کوئی 24 گھنٹے کے دن نہیں تھے نا سر. تو یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے میں یہ استدلال آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے اس کا ٹرانسلیشن عرصوں بھی کیا ہے, اور اس میں منفرد نہیں ہوں. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہم نے سیارے, جو کوکب کا مطلب ہے کہ وہ سیارے ہیں, ستارے نہیں ہیں, یہ بھی ٹی وی ایرونگ کا جو ٹرانسلیشن ہے آپ پڑھیں تو انہوں نے سیارے ہی لیا ہوا ہے. اور بہت سارے جو 7 آسمان کا جو ٹرانسلیشن ٹی وی ایرون نے کیا ہے وہ انہی 7 پلینٹس کا کیا ہے. جی جی, یہ تو اس میں تو مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ شروع سے لے کے انسان انہی کو آنکھوں سے دیکھتا تھا, انہی کو بھگوان بھی مانتا تھا, خدا بھی مانتا تھا. یہ سیٹرن, یہ جوپیٹر, یہی کچھ تھے. تو قرآن مجید نے جب ذکر کیا تو اس کا آپ کوکب کا مطلب آپ ستارہ کریں, سیارہ کریں. اور سیارہ تو بعد میں سائنٹیفک ڈسکوری نے بتایا نا, ان کے لیے تو سارے ستارے تھے, جو چمک رہا ہے وہ ستارہ ہے. ہم نے آ کے ڈسٹنکشن پیدا کی نا کہ جو سیارہ ہے وہ یہ ہے, ستارہ ہے وہ یہ ہے. یہاں پہ پھر وہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایسا لفظ یوز کر رہا ہے جو کہ, اچھا میں اس کو ذرا تھوڑی سی تفصیل کرتا ہوں تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ چل جائے. آپ کے علم میں تو ہو گئی کہ جب بھی جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے, اور یہ زبان بولنے والی زبان تھی, لکھی جانے والی زبان نہیں تھی. اس میں عرب جو تھے ان کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کا طرہ امتیاز ان کی ادبیت تھی, شاعری تھی, ان کی رزمیہ کلام تھا ان کا, یہ سب ان تھا. تو قرآن مجید ویسے ہی آیا, خاص طور پر ہمارا مکی قرآن اس کی ایک اچھی مثال ہے. اس میں اس نے جو استعمال کیے ہیں الفاظ وہ ادبی پیرائے میں کیے ہیں. سائنٹیفک کوئی بھی نالج کسی ادبی پیرائے میں نہیں دی جاتی.
آپ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان استعمال کریں گے تو اس میں آپ سائنٹیفک پیپر نہیں لکھ سکتے. اس میں آپ ایک اقبال کی زبان آپ استعمال کریں گے تو اس میں آپ میتھمیٹکس نہیں پڑھا سکتے کسی کو. تو یہاں پہ مجھے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے جو کہ عرب اس سے واقف تھے اور انتہائی مخصوص چیزوں کے لیے واقف تھے, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میسوپوٹیمین متس ہوں, جوش متس ہوں, کرسچن متس ہوں, وہ سب یہی کہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ 7 دنوں میں بنی, اور اسلام نے کہا کہ نہیں 6 دنوں میں بنی. وہ بھی 6 دن ہی کہتے تھے, 7واں دن اللہ کے آرام کا دن جو سبت ڈے تھا. تو وہ اس بات کو جانتے تھے. قرآن مجید نے بالکل وہی بات بیان کی ہے, ایگزیکٹلی وہی بات بیان کی ہے. اور اب ہم اس میں سے آپ کے حساب سے وہ سائنٹیفک ایک بات ہے, لیکن پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ کم کیوں ہو گیا. مطلب جب وہ یہ بتا سکتا ہے, جو ہے وہ سورہ نمل ہے شاید, کہ جن نے کہا حضرت سلیمان کو کہ میں پلک جھپکتے میں جو ہے وہ لے کر آ جاؤں گا, اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا یہاں پہ. تو الفاظ موجود تھے. ان الفاظوں کی موجودگی کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن مجید میں جس سے عیسائی بھی واقف ہیں, جس سے یہودی بھی واقف ہیں, اور ان کا دعویٰ بھی بعین ہی وہی ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ وہ دعویٰ غلط ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا اصرار یہ ہے کہ یہ ادبی زبان ہے, اور لیکن اس ادبی زبان میں سائنس چھپی ہوئی ہے. تو یہ جو کہنا چاہیے لیپ آف فیتھ ہے نا, یہ میرے لیے سمجھنا یا ممکن نہیں ہو رہا. کہ مجھے اس بات سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 2 عرصے یہ اور 2 عرصے یہ, اور جتنی بھی آپ نے جو بتائی ہیں, ایج آف مون, ایج آف مرکری, ایج آف وینس, یہ تو مطلب نو برینر ہے, کیونکہ جب سولر سسٹم ہمارا بنا ہے تو تمام کے تمام سیارے ستارے سب ایک ساتھ ہی بنے ہوں گے. تو یہ تو اس میں تو کوئی وہ ہے نہیں. چاند بھی جو ہے وہ زمین کا ایک حصہ ہی ہے جو ٹوٹ کے پھر وہ چکر لگانے لگا, تو وہ بھی زمین کی عمر کے جتنا ہی ہوگا. تو اس میں تو کوئی نہ اختلاف ہے اس میں, نہ یہ معجزے والی بات ہے میرا محدود علم ہے. لیکن یہ جو یوم والی بات ہے نا, اس پہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ ذاکر نائک صاحب یہی کہتے تھے کہ اس سے مراد ایپاکس ہیں. اگر آپ اس سے ایپاکس مراد لیں گے تو ایپاک تو 1 منٹ کی بھی نہیں ہوتی. جو ہماری اب پلانکٹن ایپاک ہے, 6-7 اور ایپاکس ہیں, وہ 10⁻⁻43 -36 -13 یہ ایپاکس ہیں. اس ایپاک کو میں پھر بلینز آف سال تک کیسے لے جا سکتا ہوں؟ تو یہ لیپ آف فیتھ جو ہے نا, یہ میں سمجھ نہیں پا رہا. اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ ایکسپلین کیجئے, نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. صحیح ہے, آپ کا سوال جو ہے وہ آ گیا میری طرف. تو مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن جو ہے وہ ادبی پیراؤں پہ بھی بہت سپیریئر ہے اور سائنٹیفک لحاظ سے بھی بہت سپیریئر ہے, تو پھر اٹس اے بگ ٹاسک فار گاڈ. کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر میں انگلش میں بھی کوئی بات اس طرح کہتا ہوں کہ گون آر دا ڈیز وین دا ڈائناسورز روم دا ارتھ, تو وہاں پر بھی ایپوک, ایونز, یا پھر جس کو کہتے ہیں کہ ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز کی بات ہو رہی ہے اگر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اگر اس کو نظر ثانی کریں اور اس کو یہ دیکھیں کہ اس میں 2 کا لفظ ہے, اور اس کے لیے بھی 2 کا لفظ ہے, زمین کے لیے بھی 2, 7 آسمانوں کے لیے بھی 2, تو یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا جھٹکا نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی میچ کیوں ہو رہا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 7 آسمانوں کے لیے جو ہے وہ خدا تعالیٰ جو ہے ہمیں 3 عرصے کا ذکر کرتا اور زمین کے لیے 1 عرصے کا ذکر کرتا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار دیکھو سائنٹیفکلی میچ ہی نہیں ہو رہا. تو ایسی کوئی چیز جاتی اگر ہمیں, تو کتنا ہی زیادہ واضح ایرر ہوتا. نہیں, وہ اصل میں میچ وہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ آپ نے آسمان کا مطلب ستارے کر دیا, اس لیے وہ میچ ہو رہا ہے. ستارے نہیں, سیارے. سیارے, معذرت, آپ نے اس کا مطلب سیارے کر دیا, تو اس لیے وہ میچ ہو رہا ہے. نہیں کر دیا نا, دیکھیں میں نے نہیں کر دیا, وہ کس نے کیا؟ دیکھیں ٹی وی ایروین نے بھی کیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں نے استدلال دیا ہے سر آپ کو پورا. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کا ذکر کریں گے کفار سے, تو کفار سے تو وہ انہی چیزوں کا ذکر کریں گے وہ پھر 7 سماوات کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی کیا, یعنی اس نے ایک غلط بات حضرت نوح سے بھی بتائی اور خود بھی بتائی. چلیے خیر, اس پہ چھوڑ دیجیے. حضرت نوح نے کفار سے بات کی تھی نا, جس انسٹنس میں یہ بات ہو رہی ہے, تو اس وقت تو کفار کو علم ہوگا نا ان کا, اور جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پرانے لوگوں کو علم تھا کہ انہی کو 7 ہیونز بولتے تھے. تو میرے خیال سے بہرحال الفاظ قرآن مجید کے پاس موجود تھے,
استعمال کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. آج آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، مطلب آپ کا یہ ماننا ہے، آپ مانیے. میں آپ سے کچھ منوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. میں آپ جی کی جی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے بہت وزندار لگ نہیں رہی، کیونکہ یہ جو پیریڈ والی بات ہے یہ یوم کے ساتھ ہضم ہوتی نہیں. عربی میں الفاظ بہت زیادہ موجود تھے کہ بڑے سے بڑے عرصے کو بتانے کے لیے بھی، یعنی ہم یہ تو جان سکتے ہیں نا. اچھا، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ آخر قرآن نے 50,000 سال کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ 50,000 سے لاکھ سے کم تک وہ گنتی گن سکتے تھے. تو کم از کم قریش کو اتنی گنتی آتی تھی، نہیں تو وہ 50,000 سمجھتے کیسے؟ تو یہ قرآن مجید کے پاس بالکل موقع تھا کہ وہ صحیح تعداد بتا دیتا. 50,000 کو وہ بتا سکتا تھا. 50 اتنے دن تمہارے موجود ہیں، 1,000 دن میں ہم نے یہ کائنات بنائی. ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے جی کیلکولیشن جی 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 آپ بے اتنے شک. بلین وہ آ جاتے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو جی عرب جو جی تھے وہ گنتی جانتے تھے، وہ ٹریول کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، سوق عکاظ لگا رکھتا تھا. تو عربی کا ذخیرہ الفاظ بہت ہی بڑا تھا. تو اس میں ایک انتہائی مبہم لفظ کو لے کر ایک ادبی زبان بیان کرنا، اور اس میں سے آج ہم کہیں سائنس، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں گون ور دا ڈیز ڈائناسورز روم دی ارتھ، لیکن آپ یہ کسی سائنٹیفک پیپر میں نہیں لکھیں گے، یا آپ اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہوئے نہیں بتائیں گے ایسے. تو سر آپ قرآن سائنٹیفک کتاب نہیں ہے نا. قرآن جو ہے وہ ارے ادب جناب، کی بھی سائنس تو کتاب ہے، آپ نکال رہے ہیں، تو ادب پھر کی بھی میرا کیا کتاب ہے، قصور سائنس کی بھی کتاب ہے، ایمان کی بھی کتاب ہے. چلیے تو ٹھیک ہے، آگے چلیے. وہ تو چیلنج ہی ایسا ہے کہ اس میں ساری چیزیں ملتی ہیں. تو وہ ٹھیک ہے سر، دراصل یہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چلے ہو میں سکتا آگے. جی آگے سر، چلیے. میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں. میرے جی ساتھ چلیے گا کائنڈلی. بالکل. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سر سورہ کاف کی ورس نمبر 38، یعنی 38 پہ ہم جاتے ہیں. تو اس میں کائنات کی عمر آتی ہے. یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 عرصوں میں پیدا کر دیا، جس کے اندر 6 پیریڈز کا اگر ذکر ہے قرآن میں. فار ایگزامپل ابھی آپ پیریڈز کو، عرصوں کو نہیں میں مان مانتے، لیتا ہوں. چلیں آپ نہ مانیں، لیکن نہیں 6 نہیں، کو میں تو ابھی مان مان لیتا لیں. ہوں. میں آپ ابھی 6 مان کو لیتا تو ہوں، مان لیں. چلیں کوئی مان ٹینشن لیں. نہیں، میں بہت مان لیتا ہوں. شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں، بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. تو 6 عرصوں میں پیدا کر دیا. تو کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کو 6 عرصوں میں پیدا کر دیا. جبکہ زمین کی عمر ہم دیکھ چکے تھے سورہ فصلت کی 9 آیت کے اندر کہ وہ 2 عرصوں کے اندر پیدا کیے. اگر ہم اس 6 اور 2 کو، یعنی اگر یونیورس کی ایج اور ارتھ کی ایج کو سائنس میں بھی اگر ہم دیکھیں، جو کہ سائنس میں ارتھ کی ایج 4.543 آتی ہے اور یونیورس کی 13.7 بلین ایئرز آتی ہے، اگر ہم ان کو بھی ڈیوائیڈ کریں، ریشیو لیں، تو وہ بھی قرآن اور سائنس کا بالکل میچ ہوتا ہوا ہے سر. یعنی 1/3 ٹائم ہوا ہے ارتھ کو آئے ہوئے یونیورس کے کمپیریزن میں. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے 2/6 1/3 ہی ہوتا ہے، 1/3 ہوتا ہے. اور سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ 4.543 ڈیوائڈ بائی 13.7 جو ہے وہ 0.33 ہوتا ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ پرفیکٹ میچ نہیں ہے. میں نے جب کیلکولیٹر یوز کیا تو اس میں نے دیکھا 0.332 آ رہا ہے آنسر. تو میں یہ کہوں گا کہ سائنسی عمروں میں بھی غلطی کا فیصد کا امکان ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ خود پاپولرلی یہ بات کہتے ہیں کہ جو ارتھ ہے وہ 1/3 آف دا ایج آف دا یونیورس ہے. تو ہم جب بات اس طرح کرتے ہیں کہ کیونکہ where will you stop? Will you stop at 0.3333333 یا آپ اس کے بعد 4 کو بھی لے، یہ 4 بھی کیوں ہے آگے؟ تو there is no way you can stop somewhere. So somewhere you have to stop, round off and say that yeah it makes sense کہ جو ہے وہ ریشیوز میچ ہوتے ہیں دونوں کے، سائنس کے اندر اور قرآن کے اندر. اب ہمارے پاس 2 ایویڈنسز آتے ہیں. ایک ایویڈنس ہمیں آتا ہے سبع ایک منٹ سماوات سر، کا. ایک منٹ جی سر، جی سر، ذرا پیچھے جائیے گا. جو آیت آپ نے کوٹ کی تھی، جی جی اس میں یہ مجھے یہ سمجھائیے گا کہ آپ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے،
یہاں پہ آسمانوں سے مراد یہ 7 پلانٹس لیے ہیں آپ نے یا اس میں کچھ اور مراد لیا آپ نے؟ کیونکہ جی کائنات یہ تو نہیں بہت بنتی. بہت پیارا آپ کا سوال ہے فراز صاحب، آپ بہت اچھے سوال کر رہے ہیں اور مجھے پسند ہے آپ کے شکریہ جو جی. استدلال ہے، کیونکہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں آپ کہ شاید یہ سبع سماوات تو وہ نہیں ہے. تو آپ اگر عربی کے اندر دیکھیں گے تو یہاں پر سما کا ورڈ ہے آسمانوں کے لیے، اور زمین سماوات کے ہے جی. لیے اردی کا ورڈ ہے. اور یہ اگین اسی بات کو پروف کرتا ہے کہ دیکھیں سما جو ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے، وہ اوپن ہے، اور جو سبع سماوات ہے اس کی ذکر نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ جو 7 پلینٹ ہیں اور زمین ہے ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کو 6 عرصے میں بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 عرصوں میں پیدا کیا. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ سبع سماوات کو، 7 آسمانوں کو اور زمین کو 6 عرصوں میں پیدا کیا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یونیورس کی ہی سر بات ہو رہی ہے، ان پلینٹس کی، سولر سسٹم باڈیز کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے مراد کائنات لی ہے، یہ کہنا جی چاہ جی رہے ہیں؟ بالکل، جی بالکل، جی بالکل، کیونکہ کامن ناؤن ہے، اوپن ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، اگر آپ تھوڑا میرے کو 2 منٹ جی دیں. جی بالکل دیکھیں بالکل. دیکھیں میں نے اس بات کو لکھا بھی ہے یہاں پر اپنے سلائیڈ کے اندر کہ ڈفرنس بٹوین سبع سماوات اینڈ سما اور سماوات. سما اور سماوات آر کامن ناؤنس while سبع سماوات is proper noun. Hence سبع سماوات only means 7 classical planets, while sama یا samawat may mean earth's atmosphere, planets, stars, universe, even multiverses. For example 51-47 میں گاڈ مینشن کرتے ہیں سماوات، سما ایکسپینڈ کر رہا ہے ڈیو ٹو بگ بینگ، جو ہم بولتے ہیں ڈیو ٹو بگ بینگ ایکسپینشن والی جو ورڈ ہے، وہاں پر بھی ورڈ سبع سماوات یوز نہیں ہوا. سبع سماوات ایکسپینڈ نہیں ہو رہا، سما ایکسپینڈ ہو رہا ہے. Nowhere in the Quran the 7th heaven is taken as the highest point as commonly believed by Muslims. Hence God creation is not limited to sab'a samawat but extends to samawat. یعنی سماوات ایک بڑی چیز ہو سکتی ہے سبع سماوات سے. تو اس کے اچھا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی جہاں جہاں کامن ناؤن یوز ہوا ہے قرآن کے اندر وہ سماوات کے لیے، تو وہ آسمانوں اور زمین کی اگر بات کر رہا ہے تو اس کے اندر 7 پلانٹ ذکر میں نہیں آئے نا. سبع سماوات کا چونکہ ذکر نہیں ہو رہا نا، تو اس وجہ سے ادھر 6 عرصوں کا ذکر آتا ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کائنات کے اندر ہے، یعنی کہنے کا مطلب یونیورس کے اندر آتی ہے یہ والی ورس. اب تو اگر کوئی سوال اچھا ہوتا آپ تو پوچھیں. جی تو مطلب نہیں سوال نہیں، میں بس سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے تو اس سے مراد ہماری یونیورس ہے، ہماری کائنات ہے. اور جی اس جی کے بعد وہ جو دوسری آیت آپ نے کوٹ کی جس میں لموسعون کا لفظ آیا ہے کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، جی وہاں جی پہ لفظ سما آیا ہے. تو یہاں پہ سماوات کا مطلب بھی کائنات ہے، وہاں پہ سما کا مطلب بھی کائنات ہے. جی سر بالکل، کیونکہ دیکھیں پلورل ورڈ ہو یا سنگولر ہو، اگر اس کے اندر سما یا سماوات ہے تو وہ اوپن ہے. کیونکہ دیکھیں اسکائی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں اگر کہوں آپ اسکائی کی طرف دیکھیں تو آپ کے لیے اسکائی جو ہے وہ ایٹماسفیئر بھی ہے، آپ کے لیے اسکائی پلینٹس بھی ہے، آپ کے لیے اسکائی سٹارز بھی ہے، آپ کے لیے اسکائی جو ہے وہ یونیورس بھی ہے. اسکائی جو ہے اپنے آپ میں ایک اوپن ورڈ ہے، بہت اوپن ورڈ ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم اسکائی کو اس طرح یوز کرتے ہیں. ہم جب بھی اسکائی کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جو نیلے رنگ کی نظر آتی ہے رات کو کالی، اور اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم الگ سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹار ہے، یہاں پہ گیلیکسی ہے، یہاں پہ پلانٹ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اچھا تو یہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے صحیح گھمایا ہے کہ ایک جگہ سما کا مطلب یونیورس ہے، ایک جگہ سماوات کا مطلب یونیورس ہے، دوسری جگہ سبع سماوات کا مطلب جو ہے وہ کہنا چاہیے 7 پلانٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وکیبلری آپ نے بہت ہی لمٹ کر دی ہے میرا خیال ہے. نہیں لیکن ٹھیک بلکہ ہے. میں نے تو اس بات کو واضح کیا، سمجھایا. دیکھیں اس سلائیڈ میں بالکل صاف صاف ہے کہ سما اور سماوات دونوں کو اگر ہم لیتے ہیں، ان دونوں ورڈز کو آپ پورے قرآن میں دیکھیں، جتنے بھی ورسز آپ بتا رہے تھے 200-250 ورسز ہیں جو سماوات کی یا سما کی ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہیں پہ ارتھ کا ایٹماسفیئر ذکر ہو رہا ہے، کہیں پہ پلینٹ ذکر ہو رہے ہیں، کہیں پہ سٹار ذکر ہوتے ہیں، کہیں پہ یونیورس ہو رہے ہیں. لیکن جہاں سبع سماوات آیا ہے وہاں پر صرف اور صرف 7 کلاسیکل پلینٹس کے ذکر ملتا ہے جس میں چاند اور سورج ہیں. یعنی کہنے کا میرا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ سما کہہ رہا ہے نا تو آپ اس کو اسپیس سمجھیں. دیکھیں زیادہ اچھا ایکسپلینیشن میں جو دے سکتا ہوں نا، میں اپنے جو علم کے حساب سے آپ کو انگلش میں وہ یہ دے سکتا جی ہوں جی کہ اسپیس. اب اسپیس جو ہے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ آپ ایٹماسفیئر کو بھی کہہ سکتے ہیں، سٹارز کو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آپ پورے یونیورس کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسپیس، سما کو دیکھیے اسپیس کہہ لیں آپ. مسئلہ وہی آ اگر جاتا ہے کہ آپ جب کو تک ہم
لفظوں کو اپنے معنی پہنائیں گے تو پھر ہم کنفیوز ہی ہوتے جائیں گے نا. اگر میں اس سے اسپیس سر دیکھیں اپنے معنی نہیں پہنائے, لیکن اگر ہم اس کو اسپیس لیں گے تو پھر جب قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا, تو اسپیس چھت کیسے ہو سکتی ہے اور وہ مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مطلب یہ کہ اس کو آپ جتنا بھی کھولیں گے تو میرے خیال سے بات بٹھانا مشکل ہوگا. اچھا ایک بات میں اور کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو یہ 2022 یا 3 میں میرے خیال ہے جیمز ویب جو گیا ہے, تو اس نے چند ایسی گلیکسیز بھی دیکھی ہیں جو جن کی ابھی تک ایج, ابھی وہ کنفرم رپورٹس نہیں ہیں, کنفرم پیپر نہیں آیا اس پہ, اس کی جو ہے وہ پروپوزڈ ایج آف یونیورس سے بھی پرانی گلیکسیز ہیں وہ. تو یعنی یہ کہ ہمیں اپنی جو بگ بینگ کی جو ہماری ڈیٹ ہے وہ پیچھے پش کرنی پڑے گی. تو اگر بگ بینگ کی ڈیٹ پیچھے گئی تو پھر تو یہ ریشو مجھے معلوم نہیں کہاں کتنی پیچھے جائے گی. اگر گئی اور یہ ریشو اگر خراب ہو گیا تو پھر آپ اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو. امیزنگ سوال سر, بہت مزہ آیا, بہت پیارا سوال ہے سر. نیل ڈیگراس ٹائسن کو آپ جانتے ہیں نا؟ جی جی نیل ڈیگراس ٹائسن کو آپ اتنا تو کریڈٹ دیں گے کہ یہ سائنس کا ایک بہت اچھا سائنٹسٹ ہے, کاسمولوجی کا بہت قابل بندہ ہے بھائی. وہ نیو یارک آبزرویٹری کا ڈائریکٹر رہا ہے, وہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو ہی از اے ویری بگ گائے. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے یوٹیوب پہ, وہ اسی چیز کو ایکسپلین کریں گے کہ آپ کو اگر جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے اگر کوئی بھی گیلیکسی آپ کو بہت پرانی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت پیچھے ہے, تو اس کے باوجود بھی آپ ایج آف دا یونیورس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اور اس کی ریزن آپ سنیں, آپ کو ریزن دیتا ہوں میں. آپ کو پتہ ہے یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے یہ خالی 93 بلین لائٹ ایئرز ان ڈائیمیٹر ہے. اس کے بعد بھی بہت ساری یونیورس ہے جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے, وہاں تک لائٹ نہیں پہنچی تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. 250 times bigger than the observable universe ہے وہ. جی یہ ان کا اندازہ ہے. جی اندازہ ہے, بالکل اندازہ ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اس کے باوجود بھی ہم 13.7 کو جو چینج کر کے کچھ اور نہیں بنا رہے, تو ہم ان نئی گیلیکسی کو دیکھ کے کیوں یہ چینج کر دیں گے؟ اب میں آپ کو اس کا استدلال بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ان ایکسپیریمنٹس میں, کیونکہ میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو زیادہ کہ بہتر شاید سمجھا سکوں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم فرض کریں ایک ٹرین کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, ایک ٹرین ہے اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, اس کے 8 ڈبے ہیں آپ کو, لیکن 3 ڈبوں کا خالی پتا ہے, آپ کو 8 ڈبوں کا نہیں پتا ہے. آپ کو 3 کا پتا ہے نا, چونکہ اس سے آپ پورے 8 کا ایکسٹریپولیٹ کر لیتے ہیں. سائنس میں اس طرح ہوتا ہے. اسٹڈی جو ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ آگے کا اور کتنا یونیورس ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا. اسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ اماؤنٹ آف بیریونک میٹر جو ہمیں نظر آیا, ریڈ شفٹنگ اور سٹارز جو ہو رہا ہے, اور جو کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے فگرز ہیں. آڈینس کے لیے بیریونک میٹر ذرا ایکسپلین کر دیں, تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہے یہ عام آدمی کے لیے. بیریونک میٹر اس میٹر کو کہتے ہیں جو سٹارز اور پلینٹس کا جو ہمیں جو میٹر ہم کو نظر آتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمیں ارتھ نظر آتا ہے, ہمیں جو ہے مارس نظر آتا ہے, میں اور آپ بھی بیریونک میٹر ہیں. تو بیسیکلی جو اماؤنٹ آف بیریونک میٹر ان دا یونیورس سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں کاربن کی اور ہیلیم کی اور ہائیڈروجن کی اور نائٹروجن کی کتنی مقدار یونیورس میں موجود ہے. جب ہم نے اس اسٹڈی کو لیا تو وہ بھی ہم کو 13.7 بلین ایئرز بتا رہا ہے. ریڈ شفٹنگ اور سٹارز آف دا یونیورس جب ہم نے دیکھا وہ بھی ہم کو یہی اسٹڈی بتا رہا ہے, اور کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہم نے کیا وہ بھی جب ملٹیپل اسٹڈیز ایک ہی ایج بتا رہی ہوتی ہے نا سر, تو وہاں پر ہم بیٹھ کے کیا ہوتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے, پھر بڑے لوگ بات کرتے ہیں, پھر ہم بات نہیں کرتے. اب ان کے پاس ہے گیم, کیونکہ دیکھیں اس پہ وائٹ پیپرز ابھی چھپ جاتے ہیں, نوبل پرائز ون کر جاتا کوئی بھی اگر وہ بتا دیتا کہ 15 بلین ایئرز ہے. نیل ڈیگراس ٹائسن کی وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا آپ, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ایج ہم نے اب چینج نہیں کرنی, چند 50 ملین ایئرز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بڑا چینج نہیں آ سکتا. یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھی. 13.8 سے وہ 15.7 15.8 نہیں ہو سکتی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر. ٹھیک ہے, آگے چلیے, آپ اپنا کیجیے. اچھا سر, اب میں چلتا ہوں آپ کا آگے, اور وہ ہم چلتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ ایک ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے 2 عرصوں میں 7 آسمان, 2 عرصوں میں زمین اور 6 عرصے میں کائنات, تو ہمارے پاس اب 3 ایسے شواہد موجود ہیں جو کہ سائنٹیفکلی میچ ہو رہے ہیں. 6 پیریڈ 2 پیریڈ کا ریشیو میچ ہو رہا ہے, اور 2 پیریڈ جو ارتھ اور پلینٹس کا میچ ہو رہا ہے.
اب ہم آگے چلتے ہیں, ہم یہاں بھی رکتے نہیں ہیں, میں رکتا نہیں ہوں, میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کو, میں نے کنیکٹ کیے سارے ڈاٹس ماشاءاللہ, میں نے کوئی جگہ پہ رک نہیں گیا میں, اور میں نے کہا کہ اب میں اور تحقیق نہیں کروں گا, میں آگے بڑھ گیا. سورہ فصلت کی 10ویں آیت پہ اگر آپ جائیں تو اس میں آتا ہے کہ اور اس میں یعنی اس زمین میں اس نے بنائے ٹیکٹونک پلیٹ یا پہاڑ کہہ لیں, ابھی فی الحال آپ پہاڑ کہہ لیں, پہاڑ کا ٹرانسلیشن ہوا ہے بیسیکلی وہاں پر قرآن.com پہ, اس کے اوپر اس نے بنائے, اس کے اوپر پہاڑ, اور اس میں برکات پیدا کی اور مقدر کی اس کی معیشت 4 عرصوں کے لیے. اچھا, جو ورڈ ہے فی کا, وہ خالی ان نہیں ہوتا انگلش میں, فی جو ہے وہ بائی بھی ہوتا ہے, 4 عرصوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ 4 عرصوں میں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, یا نارمل گرامر ہے, یا آپ کہیں بھی جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں. بات پاسٹ کی ہے, معیشت مقدر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے, پاسٹ میں کر دی ہے, لیکن مقدر کا مطلب کیا ہوتا ہے, ماضی اور مستقبل دونوں, یعنی ایک چیز کا مقدر ہونا. یعنی میں مثال کے طور پہ بولوں کہ فراز صاحب آپ کا جو مقدر ہے وہ 80 سال ہے, اور ابھی آپ کی عمر اگر 40 سال ہے, تو میں اگر بولوں کہ آپ کا مقدر 80 سال ہے تو 40 اور سال آپ کو باقی ہے نا. تو بیسیکلی یہی بات ادھر بتائی جا رہی ہے کہ زمین کے اوپر جو برکات ہیں اور جو معیشت ہے زمین کے اوپر, اس کو 4 عرصوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ارتھ جو ہے وہ پہلے 2 پیریڈز میں ہم نے دیکھا کہ وہ وجود پذیر ہوا, وجود میں آیا, باقی 2 پیریڈز اور باقی ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے ارتھ کے بلیسنگز کے, تو یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں 4 پیریڈز. اب مزیدار بات یہ ہے کہ سن جو ہے وہ ریڈ جائنٹ بنے گا 4.5 ارب سال بعد, اور 4.5 ارب سال بعد جب سن ریڈ جائنٹ بنے گا تو ارتھ کا بچنا ناممکن ہے. ابھی بھی آپ سارے ایٹم بم اگر پھاڑ دیں, ارتھ میں جتنے بھی ہیں, USSR کے, امریکہ کے, سب کے ایٹم بم پھاڑ دیں, تو بھی ارتھ بچ جائے گا, ارتھ کو کہیں نہیں کچھ نہیں ہونا, کیونکہ وہ دھماکے ہو گئے, وہ بچ تو جائے گا, وہ سمجھ رہے ہیں آپ, پلانٹ کہیں نہیں جائے گا, بس تباہی آئے گی. لیکن یہ شورٹ بات ہے کہ ریڈ جائنٹ ہونے کے بعد سن کے جو ہے پلانٹ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے. اور تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پیریڈز میں دنیا کو, تھوڑی سی جی بالکل. اور زمین پہ سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں, سب سے بڑی بلیسنگ زمین پہ سورج ہے. سورج کے بغیر نہ لائف پاسبل ہے, نہ واٹر پاسبل ہے, نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ آپ ہو سکتے ہیں. سورج ہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے. جب سورج ہی آپ کا فنا ہو جائے گا, جب سورج ہی ریڈ جائنٹ ہو جائے گا, اور جب اس کو انگلف کر لے گا ارتھ کے آربٹ کو, تو پھر آپ کے پاس لائف ختم ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم فیوچر میں کچھ پروسیس بنا لیں, کوئی ایسی تدبیر بنا لیں کہ ہم ارتھ کو موو کر لیں, یا بنکرز میں رہنا شروع ہو جائیں, یا کچھ بھی کر لیں, لیکن ہم نے 4.5 ارب بعد مرنا تو ہے ہی. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. نہیں, میں خالی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عرصوں میں 2 پیریڈز میں زمین کی تخلیق کی, جو تقریباً 4.5 ارب سال بنتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں معیشت پیدا کی, جس میں جو 4 عرصوں کے لیے, تو یہ بھی 2 عرصے باقی ہیں, تو وہ 2 عرصے بھی 4.5 ارب سال بنتے ہیں, اور یہی ہماری آج کی کیلکولیشن کے حساب سے 4.5 ارب سال 4.5 بلین ایئرز ہی سورج کی زندگی میں بھی باقی ہیں. جی یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ مستقبل میں زمین جو ہے وہ ابھی 4.5 بلین سال تک قائم رہے گی, یعنی اس میں جو بھی زندگی ہے وہ موجود رہ سکتی ہے. جی, اب میں اس کا استدلال کس طرح کیا میں نے آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ جو لفظ ہے مقدر, یہ کچھ لوگوں نے مقرر کیا ہوا ہے, اس کو مقرر ٹرانسلیٹ کیا ہے, انگلش میں ordained کیا ہوا ہے, صحیح ہے, ڈفرینٹ میننگز ہیں. لیکن مقدر آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, قدرہ کا جو لفظ ہے وہ ڈگری یا ڈیسٹنی کا ہوتا ہے, کہ اس کی ٹوٹل مقدار, جو ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو ٹوٹل مقدار ہے وہ 4 عرصے کی ہے ارتھ کی, اور 4 عرصے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو 2 دن سورہ فصلت کی 9ویں آیت میں جو موجود تھا کہ 2 عرصے میں بنایا, اور ٹوٹل معیشت اس کی 4 عرصے رکھی. تو یہ یعنی اس میں آپ نے گرامر میں کافی تبدیلیاں کی. پہلی چلیے میں ٹیکٹونک پلیٹس کو تو چھوڑ دیتا ہوں, وہ تو ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ رواسی کا مطلب ٹیکٹونک پلیٹس کیسے ہو سکتا ہے, خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے تبدیلی یہ کی کہ برکات پیدا کی, اور مقدر کی اس کی معیشت 4 عرصوں کے لیے. تو جو فی کا لفظ تھا اس کو آپ نے میں کے بجائے لیے کر دیا, اور آپ نے مقدر کو پھر آپ نے کیونکہ آپ نے فی کا مطلب ہی بدل دیا, تو مقدر آٹومیٹکلی پھر مستقبل کی بات میں چلا گیا.
تو یہاں آپ نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ مختلف کیا ہے تو اس سے ایک نئے معنی پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. اب وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹ پہ جائیں، مثال کے طور پہ ہم اگر گوگل ٹرانسلیٹ پہ جاتے ہیں، میں آپ کے سامنے جا رہا ہوں، بلکہ آپ کریں خود، میرے اینڈ پہ ذرا ایشو آئے گا نہیں کیونکہ آپ اس کو رہنے دیں، مجھے کوئی ہاں مطلب کو اس رہنے کو ابھی دیتے ہیں. نہیں پہنچانا. اچھا، میں صرف میں یہ بتاتا چلوں کہ جو جی فی جی کا مطلب ہے، اگر آپ گوگل ٹرانسلیٹ .google.com پہ بھی جائیں تو وہ بائی بھی ہے، انگلش میں BY بائی ہوتا ہے، اور وہ ان بھی ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کے لیے کر دیا، عرصے کے لیے کر دیا، تو وہ بیسیکلی بائی ہو جائے گا. تو آپ ایک پرپوزیشن، اس کے 3-4 مطلب ہیں. اب آپ جس طرح اعتراض کر رہے تھے کہ خدا نے جو زبان جو ہے وہ اتاری، تو آپ تو یہ بھی شاید اعتراض کریں گے کہ عربی لینگویج جو ہے وہ تو اتنی عجیب سی لینگویج ہے، اس میں تو اتنے معنی ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو پھر نہیں وہ بھی یہ تو مطلب احمقانہ اعتراض ہوتا ہے. جو لوگ فائلولوجی کا کچھ بھی نہیں جانتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جملے میں لفظ کا مطلب ڈکشنری طے نہیں کرتی. جملے میں لفظ کا مطلب جو ہے وہ جملے کی ساخت طے کرتی ہے، اور اہل زبان کا استعمال جو ہے وہ اس بہت کو طے خوب، کرتا ہے. بہت تو خوب، آپ کا تو اس بہت وجہ اچھی سے ایڈریس. ڈکشنری دیکھ کے جو ہے وہ معنی طے کرنا، یہ تو ایک مطلب عجیب سی بات ہے. اس طرح آپ کوئی کلام نہیں سمجھ سکتے. آپ اقبال نہیں پڑھ سکتے، داغ نہیں پڑھ سکتے، شیکسپیئر نہیں پڑھ سکتے، غالب نہیں پڑھ سکتے. آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ ہمیشہ گمراہ ہوں گے. تو بہرحال یہاں آپ نے میرے خیال ہے 2-3 جگہ تبدیلی کی ہے جس سے نئے معنی نکالے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اور کوئی آپ کی ہے، اس کے آگے ہے آپ کے پاس؟ جی، میں انگلش میں بھی یہی سلائڈ دکھاؤں گا، کیونکہ انگلش ذرا بڑی لینگویج ہے، وسیع جی لینگویج جی ہے اردو سے. اور انگلش کے اندر ذرا زیادہ معنی کلیئر ہو جاتے ہیں. کہ 41:10 ہے کہ اینڈ ہی پلیسڈ ابو دی ارتھ ٹیکٹونک پلیٹس اینڈ ہی بلیسڈ اٹ اینڈ ڈیسٹنڈ اٹس سسٹیننس ایکولنگ 4 پیریڈز فار آل ہو آسک. اب ٹیکٹونک پلیٹس ماؤنٹینس کیوں میں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا اور ٹیکٹونک پلیٹس کیوں کیا، اس کی پوری 2 سلائیڈز ہیں جو کہ آگے میں آپ کو اگر ٹائم ملے گا تو ہم اس کو شیئر کریں گے. ابھی فی الحال کے لیے تو بس یہی بات ہے کہ آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ 1 ارب سال میں ہی جو ہے ارتھ طے ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے. کیونکہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ سن کی جو لومینوسٹی ہے وہ تو خالی 1 ارب سال کے اندر ہی ارتھ کو بھسم کر دے گی. تو یہ 4-4.5 ارب سال کہاں سے لے آئے ہو تم سلمان؟ تو بات یہ ہے کہ میں اس لیے لے آیا ہوں کہ ہم چونکہ ایک انٹیلیجنٹ ہیومنز ہیں، ہمارے پاس شاید آگے جا کے ان جسٹ 1 ملین ایئر ہی، بلین ایئرز تو بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی ہوگی. یعنی ہم L1 لیگرینج پوائنٹ کے اوپر سن شیڈ بنا رہے ہوں گے، یا پھر ہم ارتھ کو موو کر رہے ہوں گے ہلکا پھلکا ایسٹرائڈز کی مدد سے، یا ہم بنکرز میں رہ رہے ہوں گے، ارتھ کے ڈیپ انسائڈ رہ رہے ہوں گے. ہمیں واللہ علم ہمیں کیا ٹیکنالوجی میسر ہوتی ہے. کچھ لوگ مارس پہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ ڈفرینٹ پلانٹس پہ چلے جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے ارتھ پہ کچھ لوگ سروائیو کر جائیں. اور آگے چلتے ہوئے اگر میں سر آپ کو لے کے چلوں تو قرآن شریف کے اندر لاسٹ آور از وے ان دا فیوچر، گاڈ از گریشیس. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر جو اینڈ آف ٹائمز کا ذکر ملتا ہے نا، زیادہ جو ملتا ہے وہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ سن جو ہے وہ ریپ اپ کر دیا جائے گا. یہ کویرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اذا جی جی شمس کویرت لپیٹنے کو کہتے ہیں، پگڑی لپیٹنے وہ کو. کہتے ہیں. تو اس میں بیکمنگ اے ریڈ جائنٹ ان 4.5 بلین ایئرس. اچھا، پھر دوسری اسی کے بعد جو ورس ہے وہ وین سٹارز فال ڈاؤن. اچھا، جب میں نے اس کو پڑھا نا تو میں بڑا حیران ہوا. شروع میں جس طرح ایک بندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ سٹارز ارتھ پہ گریں گے، کیونکہ سٹارز تو فار مور بگر ہیں ارتھ سے. تو میں نے دیکھا اس ورس میں کہیں ارتھ لکھا ہوا نہیں ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے اس میں، صرف یہ ہے کہ سٹارز فال ڈاؤن کریں گے. اب یہ بات جب میں نے دیکھی کہ یہ اس میں کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی جو ہے ہمیں پتا ہے ملکی وے کو ٹچ کرے گا یا اس کو امپیکٹ کرے گا ایگزیکٹلی 4.5 بلین ایئرز میں ان دا فیوچر، سیم ٹائم جب سن ریپ اپ ہو رہا ہوگا. یعنی کہنے کا مطلب ہے مماثلت دیکھیں، وہ ایک ورس سے دوسری ورس میں میچنگ آتی ہے. دوسری بات ہے ماؤنٹینز آر اسٹرپ اوے، وہ ہمیں پتا ہے کیونکہ ارتھ جو ہے وہ اپنے ایکسپینشن کی وجہ سے، کیونکہ ارتھ گرم ہو جائے گا، ایکسپینڈ کرے گا، تو جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ ڈائیورج ہو جائیں گی. وہ ڈائیورجنس کی وجہ سے ماؤنٹینز اسٹرپ اوے، وہ اون کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اپنا مدار چھوڑ دیں گے. یا پھر سی سیٹ آن فائر، ہمیں یہ بھی پتا ہے والکینوز کس طرح بنتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان اینڈ ٹائمز میں جو ہے وہ والکینو میں نکلنا ہے، گرم
آگ کو نکلنا ہے ارتھ کے اندر سے, ارتھ بیکمز ایمٹی, ارتھ تھرو آؤٹ اٹس برڈن, میگما کو باہر نکلنا ہے, اسکائی ول بی اسپلٹ اوپن, یعنی اوزون لیئر اور میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جانی ہے, ارتھ ول بی لیولڈ پلین, ایکسپینڈڈ ارتھ ہو جائے گا, لیولڈ پلین ہو جائے گا. اچھا مزے کی بات ایک اور یہ ہے کہ پلانٹس ول بی اسکیٹرڈ. اب 82 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوکب کا لفظ استعمال ہوا ہے الکواکب کا, کہ الکواکب جو ہے وہ اسکیٹر ہوں گے. الکواکب کو آپ کبھی بھی سرچ کریں انٹرنیٹ پہ کہیں بھی تو آپ کو سٹارز کبھی نہیں ملے گا, ہمیشہ آپ کو پلینٹ ملے گا آلویز. یہ خالی ہمارے ٹرانسلیٹرز ہیں جنہوں نے اتنا اچھا اہم کام کیا ہے کہ کواکب کو سٹارز ٹرانسلیٹ کیا ہے, باقی ایسا کبھی کسی نے کبھی نہیں کیا. اچھا اس میں جو ہے پلینٹس ول بی اسکیٹرڈ میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ریڈ جائنٹ سن بننا ہے نا, تو اس کی وجہ سے سن کا ماس جو ہے نا وہ لاس ہوگا. ماس لاس کیوں ہوگا؟ کیونکہ سن جو ایکسپینڈ کرے گا اس کا ایٹماسفیئر بڑا ہو جائے گا, ایٹماسفیئر ایکسپینڈ کرے گا, تو جو قریب کے آربٹس ہیں مرکری اور وینس وہ تو تباہ ہو جائیں گے. ارتھ جو ہے وہ تھوڑا بہت تباہ بولتے ہیں کچھ لوگ, کچھ سائنٹسٹ بولتے ہیں بچ جائے گا, کچھ بولتے ہیں کہ تباہ ہو جائے گا. اور باقی جو پلینٹس ہیں سیٹرن وغیرہ آپ کے جوپیٹر یورینس جو گیسیس پلینٹس ہیں وہ سارے کے سارے اسکیٹر ہو جائیں گے, اپنے آربٹ مدار چھوڑ دیں گے وہ. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیڈ دے سی اٹ ایز فار آف بٹ وی سی اٹ ایز نیئر. یعنی قرآن شریف میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں ملا کہ جو ہے قیامت کا دن بہت قریب ہے اس طرح کہا گیا ہو. اس کے ساتھ دوسری جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ یو سی اٹ ایز فار آف بٹ وی سی اٹ ایز نیئر. اب گاڈ کے لیے تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب وہ تو سبھی دیکھ رہا ہے, پاسٹ بھی دیکھ رہا ہے فیوچر بھی دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو قیامت ابھی کے ابھی ہو گئی ہے, اس نے تو سب دیکھ لیا, اس کے لیے تو وہ نیئر ہی ہے نا, لیکن ہمارے لیے فار آف ہے. تو یہ والی ورس جو ہے آپ قرآن میں خود اسٹڈی کر سکتے ہیں 76 اور 77 کے اندر کیا بات ہو رہی ہے. تو لاسٹ آور کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بہت جلدی آ جائے گی قیامت, ابھی وہ لوگ کہتے ہیں صبح اٹھوں گا کل قیامت ہو جائے گی, اس طرح کی باتیں لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں. تو گاڈ تو گریشیس ہے, ہمارا جو رب ہے وہ تو گریشیس ہے, وہ تو آپ کو پیریڈز دے رہا ہے, آپ کو ٹائم دے رہا ہے. اچھا بہرحال جی آپ کو کوئی سوال اگر کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. نہیں, میں تو بس یہ کہوں گا کہ جو کوکب والی بات ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ مترجمین کچھ اور کر سکتے تھے, کیونکہ جب بھی آپ کوئی پرانا ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ زبان لانی پڑتی ہے جو کہ وہ لوگ بولتے تھے. آپ جو ہے آج غالب کا کلام, اقبال کا کلام, فیض کا کلام یا ابن انشا کا کلام جو ہے وہ آپ اس کو آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس وقت لوگوں کو کوکب ستارے ہی پتہ تھے, سیارے تو بہت بعد میں پتہ چلیں جب ہم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لیا 16ویں 17ویں صدی میں. اور جہاں تک یہ جو آپ نے بات کیا دا آور والی بات, یہاں پہ ساعہ کا لفظ آتا ہے عام طور پہ, جو ساعت جو ہوتی ہے نا اردو میں, ایک ساعت کے ایک دم سے سب کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ جو آپ نے ساری تفصیل بتائی ہے یہ تو ملینز اینڈ بلینز آف ایئرس کے اوپر ہے. تو اس کو قیامت سے جوڑنا مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے, کیونکہ جتنی بھی یہ تبدیلیاں ہیں یہ ملینز آف ایئرس کے اندر ہوں گی. سورج جو ہے وہ قریب آنا اور سمندر میں آگ لگنا اور پگھلنا, پہاڑوں کا اڑنا, یہ جب ہم سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو یہ ملینز آف ایئرس میں ہوتا ہے یہ. جبکہ جو قرآن مجید جب اس کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کو قیامت کے آنے کے وقت پہ بتاتا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو یہ سب چیزیں ہوں گی. وہاں پہ لفظ وہ ساعہ استعمال کرتا ہے, اور ساعت جو ہوتی ہے وہ پیریڈ نہیں ہوتا, وہ لمحہ ہوتا ہے, جس کا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, ایک ساعت وہ لمحہ ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن میں وہی دوبارہ سرچ کروں گا کہ ایک ادبی پیرائے کو جب ہم سائنس کا لباس پہناتے ہیں تو ذرا مشکل پیدا ہو جاتی ہے میرے خیال میں. تو فراز صاحب اب سورہ فصلت کی 9 اور 10 تو ہم نے پڑھ لی تھی. فصلت کی ہی 11ویں آیت میں جو ورڈ سما ہے نا, سما کا مطلب آپ بھی جانتے ہوں گے عربی میں صرف اور صرف پھر کے نہیں ہوتا, دین, یعنی کہ اس کا جو مطلب ہے وہ مور اوور اینڈ اور رادر بھی ہوتا ہے. میری اگر آپ نے سلائیڈز دیکھی ہو تو میں آپ کو اس کا بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو ہے نا اور بھی مطالب ہوتے ہیں سما ورڈ کے. تو مور اوور کا مطلب کیا ہوا؟ مور اوور کا مطلب یہ ہوا کہ اسی کنٹینویشن میں بات ہو رہی ہے, اور کنٹینویشن کیا ہے کہ ہی ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا اسکائی وائل اٹ واز اسموک. اچھا اب یہ والی ورس کو نا ہمارے جو مسلم اپولوجسٹ ہیں نا وہ لے جاتے ہیں سولر اس پہ بگ بینگ پہ, جبکہ یہ بات ہو رہی ہے سولر سسٹم کی, کیونکہ سولر نیبیولا ہی اسموک کی طرح تھا جس وقت ارتھ موجود تھا. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ
خدا تعالیٰ ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسکائی وائل اٹ واز اسموک سیئنگ اٹ ٹو اینڈ ٹو دا ارتھ ایٹ دیٹ ٹائم کم بوتھ آف یو willingly اور unwillingly they both responded we come willingly. تو چونکہ ارتھ موجود تھا اس ٹائم پہ اور بگ بینگ کے ٹائم پہ ارتھ ہی موجود نہیں تھا، تو یہ بات ہو رہی ہے سولر سسٹم کی، اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ وہ سولر سسٹم باڈیز کی ہی بات ہو رہی ہے سورہ فصلت 9 میں، 10 میں اور 12 کے اندر، جس میں پلینٹس کا ذکر تھا 12 کے اندر. تو 11 میں بھی اسی کی بات ہو رہی ہے، اسی کی بات چل رہی ہے، بگ بینگ کی بات نہیں چل رہی. تو ارتھ چونکہ موجود تھا. اسی طرح 21:30 کے اندر آتا ہے کہ ڈو دا ڈسبلیورز ناٹ ریئلائز دیٹ دا 7 classical planets and earth were once one entity, solar nebula, then we separated them and we created from water every living thing. یہاں پر بھی دیکھیں واٹر کا ذکر ہے. واٹر اور ارتھ جو ہے اس کا بگ بینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سولر سسٹم کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح دخان کا جو لفظ ہے اسموک کا یا کلاؤڈ کا، وہ بھی سولر نیبولا سے زیادہ ریلیونٹ ہے بنسبت اس کے کہ سنگولیرٹی کی یا بگ بینگ کی بات ہو رہی ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ کیا بنا دیتے ہیں ایک چیز کو اپنی سوڈو سائنس ڈالنے کے بعد، اور ایکچولی وہ چیز آلریڈی سائنٹیفک ہوتی ہے. تو بات یہ ہے یہ سولر پہلی آیت میں آج آپ کہہ رہے ہیں سولر نیبولا، یعنی سولر نیبولا اور ارتھ ایک ساتھ ایگزسٹ کر رہے تھے، لیکن دوسری آیت میں جو ہے وہ نہیں ہے کہ ارتھ ور ونس ون اینٹی سولر نیبولا. تو یہ دونوں سولر نیبولا الگ الگ نہیں ہوگا؟ ایک میں ارتھ موجود ہے ایک کے ساتھ اور ایک میں نہیں ہے. اچھا، اگر آپ 21:30 کی بات کر رہے ہیں تو سر یہ دوسری قرآن کی ورس ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ جی پارٹ. میں سمجھ رہا ہوں، لیکن بات تو وہی ہو رہی ہے نا کہ 7 کلاسیکل پلانٹس جو 7 سماوات آپ کہہ رہے ہیں اینڈ ارتھ، تو 7 کلاسیکل پلانٹس اینڈ ارتھ، تو کلاسیکل پلانٹس کے اور ارتھ ہے ونس ور ایک سولر نیبولا. تو یہ جو 2 سولر نیبولا آپ نے بتائے ہیں، ایک اسموک بھی سولر نیبولا ہے اور یہ جو ون اینٹی ہے. میں سمجھ گیا. اچھا دیکھیں، ایک جگہ پہ جو قرآن میں استدلال ہے وہ ہے دخان کے لفظ کا یعنی اسموک کا، اور ایک جگہ ون اینٹی کا ورڈ ہے یعنی کہ ایک اینٹی ہونا. تو ایک چیز کو قرآن نے اسموک کہا ہے، اسی چیز کو دوسری جگہ پہ ون اینٹی کہا ہے بیسیکلی. اب میرے خیال سے اس بات کو میں واضح کر پایا ہوں. ابھی بھی واضح نہیں ہو رہی کیونکہ سولر نیبولا کے ساتھ زمین موجود ہے 41:11 میں. سولر نیبولا saying it and to the earth at that time، یعنی اس ارتھ اس کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن 21:30 میں آپ بتا رہے ہیں کہ do the disbelievers not realize that the 7 classical planets and earth were once one entity، یعنی کہ یہ تمام ستارے یا سیارے اور زمین سب ایک ہی تھے، تو وہ بھی سولر نیبولا ہی ہے. تو یہ دونوں باتیں میچ نہیں کر رہی، کیونکہ سولر نیبولا اگر تھا جس میں ارتھ بھی موجود تھی تو اس سولر نیبولا نے بنایا کیا؟ کیونکہ تمام کی عمر تو ایک ہی ہے. اگر ارتھ بن چکی ہے تو اس کی عمر زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ابھی آپ نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ ایک ہی ہے. یہ سر آپ اس طرح بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ جو اردی کا لفظ ہے قرآن شریف میں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اور کہنا تھا تو کیا کہنا تھا؟ پری ارتھ کہہ دیتا وہ، ہے نا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید لفظ اردی کا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ اس میں سولر نیبولا ڈال رہے ہیں وہ فکس نہیں ہو رہا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر اس کے سولر نیبولا کے ساتھ ارتھ فارم ہو چکی ہے، سو ارتھ از اولڈر. سولر نیبولا پہ تو ابھی گریوٹی نے کام کرنا شروع نہیں کیا اس طرح. تو پھر ان 7 پلانٹس کی عمروں میں فرق ہمیں دکھنا چاہیے تھا، اور وہ فرق کوئی 2-4 ملین سال کا نہیں ہوتا، وہ کم سے کم چند بلین سال کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو سمٹنے میں، کمپلیکس ایٹمز بننے میں، کمپلیکس ایلیمنٹس بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو پھر ارتھ اگر 41:11 میں ارتھ بھی موجود ہے، سولر نیبولا بھی موجود ہے، تو پھر اس سولر نیبولا نے کیا بنایا جو ارتھ کی عمر سے کم ہے؟ یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ یہ جو دوسرے والی بات ہے کہ 7 کلاسیکل پلانٹس اینڈ ارتھ ور ونس ون اینٹی، اور یہ بھی سولر نیبولا ہے، تو اس میں بھی وہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں جو تضاد پیدا ہو رہا ہے سولر نیبولا سے، اس کو ہم رفع کس طرح کریں گے؟ اچھا، تو میں اس کو اس طرح سے شروعات کروں گا اس کا آنسر دینے کے لیے کہ 41:9 جو تھی آپ نے دیکھا تھا ایج آف ارتھ کا ذکر کرتی ہے، 41:10 جو ہے وہ ارتھ کی قدر کا ذکر کرتی ہے، اس کی ڈیسٹینی کا. تو 41:11 جو ہے نا سر، وہ شروع ہو رہا ہے دین کی جگہ مور اوور سے. مور اوور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارتھ کی پہلے ایج بتائی گئی، اس کا مقدر بیان کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
یہ عمل ہوا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے اس کے بعد یہ عمل نہیں ہوا ہے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ ارتھ بن گئی ہے اس کے بعد سولر نیبولا آیا ہے. یہ نہیں بات ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اسی ارتھ کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک سولر نیبولا کا ذکر ہو رہا ہے, پری ارتھ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس سے وہ فارم ہوا. کیونکہ دیکھیں بات کیا ہے اس میں, دیکھیں اگر میں کہوں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لغت میں تو اور بھی الفاظ ہو سکتے تھے, اب مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اردی کے علاوہ کوئی اور لفظ کیا یوز ہو سکتا ہے. آپ بتائیں کوئی اور لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ پری ارتھ کو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ کوئی ورڈ تو یوز نہیں ہو سکتا. تو اردی کا لفظ ہے وہ, تو اردی کا لفظ جو ہے وہ یہ قطعاً نہیں بتا رہا کہ ارتھ فارم ہو گیا ہے. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوکب کا لفظ بھی آ سکتا تھا. پری ارتھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پری ارتھ تو ہم ایک سائنٹیفک ایک جب ٹائم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ارتھ کے آگے پری لگا دیتے ہیں. تو خیر چلیے, اگر آپ کی یہ ایکسپلینیشن ہے ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, آپ آگے چلیے. ٹھیک ہے. اور جو میں اس کی اب کچھ, چونکہ ہمارے پاس کچھ منٹ رہ گئے ہیں تو میں آپ کو لاسٹ کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جو بالکل. وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ لوئسٹ ہیون اور ہائیسٹ ہیون کے ٹرانسلیشنز جو ٹرانسلیٹرز نے کی ہوئی ہے, ورڈ ہے سماوات الدنیا. اب انڈیڈ وی ہیو اڈورنڈ دا ورلڈلی اسکائی ود ڈیکوریشن آف پلانٹس ہونا چاہیے نا اس کا ٹرانسلیشن, سماوات الدنیا کا ورلڈلی اسکائی ٹرانسلیشن ہونا چاہیے, لوئسٹ ہیون ٹرانسلیشن تو نہیں ہونا چاہیے. تو انہی ٹرانسلیشنز کی وجہ سے لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ او ہو تم تو لوئسٹ ہیون ایک الگ چیز ہے اور سیون ہیونز جو ہے وہ ان ہیون سے بھی بہت دور ہے. تو یہ وجوہات ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے اسٹارز بھی نظر آتے ہیں اور پلانٹس بھی نظر آتے ہیں, کیونکہ سائٹ انکمپاسز بوتھ تھنگس. آپ کو پلانٹس بھی اسی پہ نظر آتے ہیں, اسٹارز بھی اسی پہ نظر آتے ہیں. تو اصل ورڈ ہونا چاہیے ورڈلی اسکائی ٹرانسلیشن میں. اچھا ایک اور چیز جو ابھی آپ نے بولا کہ یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ ارتھ کے ورڈ کو جو ہے کوکب بول دینا چاہیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں سورہ طلاق کی 12ویں آیت کے اندر جو ہے وہ بڑا ہی 7 زمینوں کا ذکر ہے. بڑے ہی امیزنگ جو ذکر ہے وہ ہے اردی مثلہ ہننا, یعنی کہ 7 کلاسیکل پلانٹس کو, جو کہ ہم نے 7 ہیونز ابھی پروف کیا کہ 7 کلاسیکل پلانٹس ہیں, ان کے لیے کہا گیا کہ ارتھ ان کی مثال ہے, اور ارتھ واقعی ان کی مثال ہے کیونکہ ارتھ بھی ایک پلانٹ ہے. تو میں نے جو مودودی صاحب کی ٹرانسلیشن دیکھی ہے نا, تو اس میں آتا ہے کہ اٹ از گاڈ ہو ہیز کریٹڈ 7 کلاسیکل پلانٹس اینڈ لائک دیم دی ارتھ. کہیں بھی 7 ارتھس کا ورڈ یہاں پر موجود نہیں ہے. اردی کا ورڈ بھی سنگولر ہے, اردن نہیں لکھا ہوا, اردی لکھا ہوا ہے. اور تو اردن تو نہیں آئے گا نا, جب آگے 7 آ گیا پہلے تو اردن تھوڑی آئے گا. اچھا اردن اگر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, اردن اگر نہیں آئے گا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی ورس یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ 7 ارتھس موجود ہیں جیسے 7 ہیونز موجود ہیں. جی جی, کیونکہ مثلہ ہننا جو ہے وہ پلورل ہے, وہ سنگولر ہے ہی نہیں, وہ پلورل ہے. ارتھ مثلہ ہننا ان کی مثال ہے, یعنی یہ جو پلورل ہے یہ ان کی مثال ہے. یہ ٹرانسلیشن نہیں بنے گی. I respectfully disagree. مثلہ ہننا کی مثال ارتھ زندگی, اس سے لازماً 7 ارتھس ہی ہوں گی, اس کے علاوہ اس کی کوئی ممکن نہیں ہے. اس میں سر کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ میری ٹرانسلیشن ہے, یہ مودودی صاحب بہت اچھے اسکالر ہیں, آلریڈی آپ بھی جانتے ہوں گے, مودودی صاحب کی بہت ساری تفاسیر بھی ہیں, میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں. لائک دیم دی ارتھ, وہ بھی یہی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. 7 ارتھس تو میرے خیال سے کوئی 3 یا 2 ٹرانسلیٹرز ہیں جو کہ کر رہے ہیں. 7 ارتھس ہر کوئی تو نہیں کر رہا, کیونکہ دیکھیں ومن وہی گھوم پھر کے ومن کا ورڈ جو ہے فرام میں لیا جا رہا ہے کہیں پہ نا, تو فرام بھی نہیں ہوتا اس کا, فور بھی ہوتا ہے اس کا مطلب, من جو لفظ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان کو جب نالج ہی نہیں تھی کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ فرض کریں ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو اگر نالج نہیں ہوگی تو وہ کچھ بھی لکھ دے گا نا. تو بعد میں جب وہ بڑا ہوگا, ایڈلٹ ہوگا, جب سائنس بڑھے گی, جب ہمیں پتہ چلے گا ایکچولی کیا گاڈ کہنا چاہ رہا ہے, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا نا ایکچولی کیا بات ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا چونکہ علم آ گیا ہے, تو ہم یہ زیادہ بہتر ٹرانسلیشن ہمیں پتہ ہے کہ اردی مثلاً, ہم اردو میں بھی یہی بولتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کیا مثال ہے, ہم کہتے ہیں مثال, تو ہم یہ کہتے ہیں لائک, اور ارتھ بھی ایک پلانٹ ہے. تو یہاں پر بھی اگر دیکھیں تو کلام خدا کا جو ہے خالی یہ نہیں کہ ارتھ کو بتا رہا ہے کہ وہ 7 ہیونز کی طرح ایک پلانٹ ہے, بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ارتھ کے 2 پیریڈز ہو چکے ہیں, پلانٹس کے 2 پیریڈز ہو چکے ہیں, یونیورس کے 4 پیریڈز ہو چکے ہیں, اور ارتھ کے جو فیوچر ہے اس کے 2 پیریڈز رہتے ہیں. تو اتنی ساری مماثلت جو ہے وہ ایک الہامی کتاب میں ہی مل سکتی ہے. یہ ٹھیک ہے, باقی باتوں پر ہم بات کر چکے ہیں, لیکن مثلہ ہننا والی بات بہرحال بالکل غلط ہے.
آڈینس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی جب سلمان صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے قرآن.com کھول کے اس میں 6-7 ٹرانسلیشنز ڈال کے دیکھی ہیں، تو اس میں بھی یا تو مفسرین نے یہ بتایا کہ انہی کی مانند، یا جوناگڑی صاحب ہو گئے، تھانوی صاحب ہو گئے، ان سب نے یہ کہا ہے کہ اس کی مانند 7 زمین ہے، کیونکہ مثلہن پلورل ہے، وہ ایک کے لیے نہیں آ سکتا، اس تو کو سر آپ مانند مثلہن پلورل ہے فار دا 7 کلاسیکل پلانٹس. عربی کا اصول ہے کہ وہ جو آپ کی مثال جس سے دی جا رہی ہے اس کو آگے یعنی کہنے کا مطلب آپ اس کو اور تحقیق کیجئے گا ضرور، آپ اس پہ ٹائم سپینڈ کیجئے، کیونکہ مثلہن ان کی مثال ہے ارتھ نہیں، ایک سنگولر. یہ مطلب نہیں نکلتا اس کا، یہ مطلب نہیں نکل سکتا اس کا. I respectfully disagree. آپ یہ لیکن کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ارتھ کی مثالیں ہیں، آپ یہ نہیں، کہنا اس کا چاہ رہے مطلب یہ ہے کہ جیسے 7 پلانٹس ہیں ویسے ہی 7 ارتھس بھی ہیں، 7 زمینیں بھی ہیں. اور ہیں. گنتی کو سر 3 ٹرانسلیشنز ہیں جو مجھے یاد ہیں کہ 3 ٹرانسلیٹرز نے اس کو 7 ارتھس کہا ہے، باقی سب نے اس کو اسی طرح کہا ہے کہ یا تو لائک نہیں، دیم ارتھ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس نے کیا کیا کہا ہے. تو یہ ہے فتح محمد جالندھری، ہم نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمین ہے. ڈاکٹر اسرار احمد، 7 آسمان بنایا اور زمین میں سے بھی انہی کی مانند، اللہ وہی ہے، 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی، یہ شیخ الہند ہے. 7 آسمان انہی کی طرح زمین بھی، یہ مولانا وحید الدین خان ہے. تو 4-5 تو میں نے آپ کو یہیں پہ بتا دیے. انہی کی طرح زمین بھی، دیکھیں آپ نے لاسٹ والی نہیں، ٹرانسلیشن میں انہی کی بتایا طرح زمین نہیں کہا میں نے، آپ دوبارہ سن لیں. انہی کی طرح زمین بھی بنائی ہیں، یعنی کہ جس طرح 7 پلانٹس ہیں ویسے ہی زمینیں بھی ہیں. آپ اگر چاہیں گے تو اس پہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، زمخشری، طبری، قرطبی، ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ عربی بنتی ہی نہیں کسی بھی طریقے سے. اب جہاں تک ٹرانسلیشنز کی بات ہے، وہاں پہ لوگ کرتے ہیں ایسا. آپ نے بھی پچھلی سب چیزوں میں اتنی سب میں ٹرانسلیشن ہی تو چینج کی ہے جس سے نتیجے نئے نکلے ہیں. تو آپ ایک ٹرانسلیشن میں بھی کسی بھی صرف ایک مفسر لفظ کے یا 2 لفظ کے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ بھی آپ کو دکھا کر، اور وہ بھی نہیں آپ کو نہیں، بتا میں کر. یہ جیسے ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مجھے نہیں میں ہرگز یہ ہو نہیں کہہ جانا. رہا کہ آپ نے مجھے دکھا کر نہیں کیا. آپ نے بالکل میری آنکھوں کے سامنے کیا ہے، اور جب یہ ریلیز ہوگا تو لوگ بھی وہی دیکھیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے لفظوں کو، گرامر کو بدلا ہے، اور آپ کے ساتھ ایک بھی قرآن کا مترجم ہمارے پرانے علماء میں اور آج کے علماء میں نہیں کھڑا ہوا ساتھ. آپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ قرآن مجید کی ایسے ہی سائنٹیفک تشریح بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، میں اس کو بالکل ماننے کو تیار ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، لیکن ابھی جب 1 گھنٹہ 45 منٹ کے قریب ہم باتیں کی ہیں تو وہ کنونسنگ محسوس ہو نہیں رہی. آخری میں بس یہ جو آپ کے آخری والے آتے ہیں، اس میں معذرت کے ساتھ آپ سے متفق بالکل بھی نہیں ہو پاؤں گا، کیونکہ یہ تو مطلب جتنا میرا علم ہے بنتا نہیں. میرا علم غلط ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میری سمجھ میں بات آ نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو فراز صاحب، جو آخری اگر میں بات کرنا چاہوں، ایک جی امپورٹنٹ بالکل، یہ ہے کہ جی بالکل بالکل. جو ایج آف دی ارتھ اور فیوچر آف دی ارتھ اور پلانٹس کی ایج اور یونیورس کی ایج. ویڈیو اب ختم ہونے والی ہے. جانے سے پہلے لائک کرنا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ چلو ایک کوئنسیڈنس ہے کہ پلانٹس کی ایج اور ارتھ کی ایج 2 نکل آئی، سملر نکل آئی. یونیورس کی ایج اور ارتھ کی ایج میں 6 اور 2 وہ بھی ہم کوئنسیڈنس کہہ دیتے ہیں. پھر ارتھ کا فیوچر بھی ہم 2 پیریڈز کا ہے، یعنی ٹوٹل 4 پیریڈز، اس کو بھی کوئنسیڈنس مانیں. ہم اتنی ساری چیزوں کو کوئنسیڈنس مانیں. قرآن کے اندر یہ نمبرز تو کم از کم کلیئرلی بالکل میچ ہو رہے ہیں نا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اردی کے لیے قرآن کے اندر آتا کہ 3 عرصے میں بنایا گیا ہے، پلینٹس کے لیے آتا کہ 4 عرصے میں بنایا گیا ہے، یونیورس کے لیے آتا کہ 7 عرصے میں بنایا گیا. اس طرح کی مسٹیک تو واضح ہمیں بتا دیتی کہ قرآن جو ہے وہ کتاب الہامی نہیں دیکھیے ہے. آپ یہ نے تو ہمیں الہامی بتا رہی ہے کہ یہ تو الہامی کتاب ہے، کیونکہ اس میں تو نمبرز میچ ہو رہے ہیں سارے. آپ نے اتنی محنت سے پریزنٹیشن کی ہے، بلکہ میری درخواست پہ آپ نے سلائڈ بھی اردو میں بنائی ہیں، تو میں آپ کو مطلب وہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. وہ آڈینس دیکھ لیں گے. اگر آپ کو کنونسنگ لگیں گے تو میں کون ہوتا ہوں بولنے والا بھائی کسی کو. میں تو ویسے ہی مولد مردود کہتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن جہاں تک میرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتایا ہے کہ کس دن کو کیا چیز بنی. یعنی ایک دن، پہلے دن اس نے یہ بنایا، دوسرے دن اس نے یہ بنایا، تیسرے دن اس نے یہ بنایا. تو وہاں پھر آ کے وہ حدیث بھی جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح مسلم جو مستند ترین کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کی ریسرچ پھر میچ نہیں کرتی. پھر اس کو ہٹانے کے لیے ہمیں کچھ مزید
کوششیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی. لیکن بہرحال یہ آپ کا دعویٰ ہے تو اس پہ تو آپ ہی بہتر رائے دے سکتے ہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں فی الحال دوبارہ جب یہ ریلیز ہوگی تو میں دوبارہ دیکھوں گا اسے. لیکن فی الحال بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت نیا پن بھی ہے, لیکن کنونسنگ مجھے ذرا مشکل لگ رہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بات بالکل درست ہو. بہت بہتر ہے فراز صاحب, آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا اخلاق, آپ کی جو بات کرنے کا جو آپ کا نالج ہے, خاص طور پہ جو آپ کی اردو جس طرح کی آپ بولتے ہیں اور جس طرح کا آپ کا پریزنٹیشن اسٹائل ہے, I just love that. You بہت are بہت شکریہ جناب. really an amazing human being. اور آپ دیکھیں جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں اور جو انٹلیکچولی آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے, راستے بنا ہی دیتا ہے. اور ضرور آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک سورہ فصلت کی 9ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت تک پورا سولر سسٹم کا اکاؤنٹ وتھ نمبرز موجود ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایکسٹرا آرڈنری پروف ہے, ایکسٹرا آرڈنری کلیمز جو کہا جاتا ہے نا کہ مقدس کتابوں کے لیے کہ خدا کا تو بہت ایکسٹرا آرڈنری ثبوت ہونا چاہیے. تو میں ناظرین سے کہوں گا اس کا اسکرین شاٹ لیں اس ورس کا اور خود بتائیں مجھے. میرا ای میل ایڈریس جو ہے وہ یہاں موجود ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کو نہیں, کیا میں لگتا جب ہے. آپ شیئر بھی سلمان صاحب کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اور پینٹ کامنٹ میں ڈال دوں گا کہ جو لوگ بھی ان سے رابطہ کرنا چاہیں, مزید سمجھنا چاہیں, وہ بالکل سمجھیں. تو اور چلیے بہت آڈینس, اچھا لگا. نیکسٹ اگر کوئی سیشن آپ رکھیں تو اس میں ہم دوسرے ٹاپکس کو ذکر کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. نالج کا سفر کہیں رکنا نہیں چاہیے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں بالکل نالج جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم کبھی بھی گرو کرنے سے رک نہیں سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہم اول ہو گئے, ہمیں سب کچھ آ گیا, تو یہ خدا کو بہت ناپسند ہے. تو بالکل بیسکلی انشاءاللہ آپ بھی, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اپنے ساتھ رکھے گا, اپنے ساتھ لے کے جائے گا, اور آپ ضرور ہدایت کے اس منظر پہ پہنچیں گے کہ آپ مجھے بتا رہے ہوں گے کہ سلمان یہ دیکھو یہ بات تھی. چلیے جی, بہت بہت شکریہ دعاؤں کا. تو آڈینس, آپ نے سلمان صاحب کی باتیں سنی, اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. گزارش میری پھر وہی ہے کہ ایک انسان کی تحقیق ہے یہ جس نے اس پہ بہت زیادہ وقت لگایا ہے. مذاق اڑانا, بدتمیزی کرنا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ کسی کی محنت ہے, آپ اختلاف کیجئے نتیجے سے, لیکن آپ انسان پہ اعتراض نہ کریں. بس میری اتنی درخواست ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.